बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज के दिन की बात करें तो माशाल्लाह से वैसे ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है जुमातुल मुबारक का दिन। और आज के दिन के यकीनन हमें कुछ काम सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कि कहते हैं गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि दुआ इंसान की किस्मत तकदीर बदल सकती है। तो यकीनन जहां हम अपने लिए इतनी ढेरों दुआएं करते हैं, सब कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, क्या खूबसूरत हो कि हम दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखें, तो हमें अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत यकीनन नहीं पड़ेगी। तो आप अपने वालिदैन को, अपने अजीज़ों को अपनी दुआओं में शामिल रखें। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी की मैनेजमेंट को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। और इस मुल्क की अमन सलामती के लिए आज के दिन ख़ुसूसी जो है वो दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह टॉपिक हम बहुत अहम लेकर आते हैं जिस पे गुफ्तगू होती है। टॉपिक बताने से पहले यकीनन क्रेडिट देना चाहूँगी मैं अपनी टीम को कि जो हालात हाज़रा से रिलेट या जो भी उस वक्त एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उसी से रेलिवेंट जो है वो मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है। अगर मैं अब बताऊं हमारी जो करंट सिचुएशन है, या फिर एक ऐसा त्यौहार जो हम कहें कि इस्लाम का दूसरा बड़ा त्यौहार जो आने वाला है, ईद उल अज़हा। जब हम ईद की बात करते हैं तो यकीनन एक खुशी का समा, आपने देखा होगा हर घर में जो है तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम जानवर जो है वो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, कुछ लोग घर ले आए हैं और उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बच्चे जो है वो उनके साथ घुल मिल गए हैं। तो एक बड़ी खूबसूरती और बड़ी खुशी का समा होता है ईद उल अज़हा की जब हम बात करते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा का मकसद जानना, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होना कि इसकी अहमियत, इसकी तारीख़ क्या है। और जब ईद उल अज़हा की हम बात करते हैं तो कुछ तकाज़े हैं जो हमें पूरे करने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ईद उल फित्र की बात करें, ईद उल अज़हा की बात करें, जो इसके तकाज़े हैं, जो इसके मकासद हैं, क्या हम वो पूरे करते हैं? मैं, आप, हम सब ये आज सोचेंगे। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस भी करेंगे कि आया ईद उल अज़हा की बात करें, ईद कुर्बान की बात करें, कुर्बानी कर देना और सारा का सारा जो गोश्त है वो अपने फ्रिजों में भर लेना, क्या इसको ईद उल अज़हा कहते हैं? क्या ये मकसद है ईद उल अज़हा का? क्या ये अहमियत है ईद उल अज़हा की? डेफिनेटली नहीं है। तो इसी पे इन डिटेल आज हम रोशनी डालेंगे। अपने मेहमानों से हम जानेंगे कि आया किस तरह से ईद उल अज़हा की जो अहमियत है उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने बच्चों को कैसे हम समझाएं, बताएं, जो जानवरों के साथ इतने प्यार मोहब्बत से, खलूस के साथ एक लगाव उनका बढ़ चुका है, तो उन्हें इस उम्र में इस ईद उल अज़हा की अहमियत बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ताकि जल्द से जल्द इस खूबसूरत और अहम टॉपिक पे हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारी पहली मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते हैं, क्या खूबसूरत माशाअल्लाह अंदाज़े बयां रखती हैं। दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इनकी स्पीचेस सुनते रहते होंगे। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से समझती हैं। जो इस्लामिक स्कॉलर है खानम रिदा बतूल साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने रिदा, आपका बहुत थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप बेशतर प्रोग्राम्स में देखते हैं। बहुत ही सुलझी शख्सियत है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। आमना मुगल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आमना आपने। खानम रिदा बतूल साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। यकीनन आज के टॉपिक की बात करूँ, ईद कुर्बान आने वाली भी है, ईद उल अज़हा आने वाली भी है, और बड़ी खुशी का समा है। हर घर में जो है वो तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जहाँ हम अपने कपड़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने किचन के सामान की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जानवर हम खरीद रहे हैं, वहीं पे मुझे लगता है कि सबसे पहले, यानी कि इस इस्लाम का दूसरा बड़ा त्यौहार ईद उल अज़हा आने से पहले हमें इसका मकसद, इसकी अहमियत, इसकी तारीख़ के बारे में पता होना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यकीनन क्रेडिट हमारी टीम को और सच टीवी को कि उस मौके से आने से पहले ही ये टॉपिक का इंतखाब कर लिया और हम जान सके। तो मैं चाहती हूँ पहले हम तारीख़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर आगे जो है इसकी अहमियत पे हम बात करेंगे। तो इसकी जो तारीख़, हिस्ट्री है, उस पर रोशनी डाली ईद उल अज़हा की। मैं भी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। एक इतना खूबसूरत दिन, जुमातुल मुबारक, और एक खुशियों भरा दिन है, और साथ में रब्बे ज़ुल जलाल की जानिब से जो एक खुशियों भरी ईदी का दिन हमारे लिए मुख्तस किया गया, बिल्कुल ऐसे, उस पर हम बात करें। क्या बात। तो ईद उल अज़हा की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा एक ही इसके लिए लाइन कहती हूँ कि ये एक ऐसी दास्तान है कि जिसमें सब्र और इस्तकामत भी है, तकवा भी है, और इसमें तस्लीम और रज़ा की एक दास्तान है। क्या बात। और एक ऐसी लाजवाल दास्तान है कि जिसको समझना, फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब ईद उल फित्र आती है तो
ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے روزے رکھے ہیں اور کس انداز میں رکھے ہیں اور مجھے اب کس انداز میں عیدی ملے گی. لیکن عید الاضحیٰ میں تفکر بہت ضروری ہے کہ در حقیقت عید کا مطلب کیا ہے اور اضحیٰ کا مطلب کیا ہے. ہاں, عید کس کو کہتے ہیں, اضحیٰ کس کو, اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو. صحیح. تو قربانی کا جو فلسفہ علامہ بہجت بیان کرتے ہیں, بڑا خوبصورت جملہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان بغیر نتائج کے فکر کیے میدان میں اتر جائے. کیا بات ہے, کیا بات. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو رب ذوالجلال خلیل اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ, کیا بات, اللہ کا دوست, رب جس کو اپنا دوست کہے اس کو جناب ابراہیم کہا جاتا ہے. اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھی جائے نا, آپ نے تاریخ کی بات کی کہ یہ عید الاضحیٰ ایک اتنا بڑا ایونٹ جو جناب ابراہیم سے مختص کر دیا گیا, سنت ابراہیمی کہا دیا. ہم کہتے ہیں سنت محمدی, اس طرح سے ایک اور سنت ہے جس کو سنت ابراہیمی کہا گیا. ہاں, تو سنت ابراہیمی میں کیا نظر آتا ہے ہمیں؟ کہا ایک ایسی لازوال, ایک قربانی نہیں, قربانیاں, ہاں بے شمار. حضرت ابراہیم کی محبت کا انداز دیکھیں رب ذوالجلال سے, آگ میں پھینکا گیا تب بھی رب کی محبت انتہا پر ہے. کیا بات. بیوی بچوں کو ایک بیاباں میں چھوڑ دیا گیا تب بھی محبت کی انتہا ہے. ہاں, اور اب ایک اتنی بڑی قربانی ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. ایک 7 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جوانی میں جو نہیں جانتا ہے کہ رب کی اطاعت کیا ہے, رب کا حکم ماننا کیا ہے, سب سے زیادہ عزیز چیز. اور جب حضرت ابراہیم اپنا خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں کہ میرا کیا رب خوبصورت جواب آگے, کیا خوبصورت, کہا کہ آپ کو جو رب ذوالجلال کی جانب سے بابا جان حکم ہوا ہے آپ اس کی اطاعت کریں. اور کیا ہی خوبصورت جملہ ہے, مطلب ایک 7 سال کا بچہ کیسے کہہ سکتا ہے. یہاں پہ والدین کی تربیت نظر آتی ہے, یقیناً پاکیزہ خون نظر آتا ہے, نسل ابراہیمی نظر آتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بابا جان آپ مجھے کیا پائیں گے, اپنے حکم پر اطاعت گزار پائیں گے. کیا بات ہے, ممکن نہیں ہے کہ میں اس سے, ایک 7 سال کا بچہ, 7 سال کیا کا خوبصورت جملہ. اور یہاں پر اگر میں بات کرنا چاہوں نا اطاعت کی, تو ہمارے جو اسلامک مہینے ہیں, جیسے ماہ محرم الحرام سے ہمارے اس سال کا آغاز ہوتا ہے اور ماہ ذی الحجہ پہ اختتام ہوتا ہے. دونوں مہینوں میں قربانیاں ہیں. آپ دیکھیں, اختتام بھی رب ذوالجلال کی رضا اور قربانی پر ہے, آغاز بھی قربانی پر ہے. 10 ذی الحجہ کو قربانی ہے تو وہاں 10 محرم الحرام کو. تو اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو کربلا کو اور ماہ ذی الحجہ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے آپ کو. اور جہاں پر تاریخ اسلام کی بات کی جائے اور اس میں ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کی بات کی جائے تو قربانی کو سمجھنا ہے. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ شیطان نہیں ہے. بالکل, یہ جو ہم 10 ذی الحج کو حج پڑھنے کے بعد کنکریاں شیطان کو مینا میں ماری جاتی ہیں, کیوں ماری جاتی ہیں؟ یہ وہی شیطان تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکا رہا تھا, اور حضرت ابراہیم نے اس کو کنکریاں ماری. تو یہ کنکریاں مارنے کا بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. ہاں, جب میں عمرہ پہ گئی تو میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں اس مقام کو دیکھوں, خدا سب کو حج کی توفیق دے اور جائے. تو میں کہتی تھی کہ کیسے, اور وہ کنکریاں مارنے کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ اپنے وجود کے اندر موجود بغض, کینہ, حسد, عداوت, اس کو کنکریاں مار رہے ہیں. کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت شیطان کو اپنے سے دور کرنے کے لیے, اور کہا کہ کتنی بڑی قربانی ہے. محوش پھر یہاں پر دیکھیں کہ ایک فرزند ہے اور خنجر کے نیچے ہے. اب حضرت ابراہیم نے کیا کہا ہے کہ خنجر بھی چلے گا لیکن میں رب کی اطاعت سے بھی دور نہیں جاؤں گا. اور خنجر چلا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلا. اور رب ذوالجلال کی عطا دیکھیے, اس کی رحمت دیکھیے. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب آپ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں, بہت بڑا نقطہ ہے, جب آپ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس آزمائش میں خدا آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے. یقیناً اکیلا نہیں چھوڑتا, وہ اکیلا نہیں چھوڑتا, اور ایسی جگہ پر آ کے آپ کی وہ رب مدد کرتا ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم کی. کیا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب وہ ایک انسان کی جگہ پہ حیوان آیا, ہاں, دمبے کی صورت میں, اور کہا کہ یہ وہ رب ذوالجلال کا اجر ہے ابراہیم کہ جو تجھے آزمائشوں کے بعد ملا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آج ہم ذرا سی ہم پہ آزمائش آتی ہے اور ہم بلبلا اٹھتے ہیں, بلبلا اٹھتے. آمنہ, آپ کی طرف آتے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خانم رضا بطول صاحبہ نے تاریخ پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی. قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ اہمیت بتائیے عید الاضحیٰ کی. محوش, اس فلسفے کو جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ابھی تاریخ پہ بات کی, آپ قرآن میں جو قربانی کا فلسفہ آیا ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے
کہ میں اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیات کے مصداق آپ دیکھ لیجئے تو اسلام یا پورا اسلامی نظام حیات صرف عبادات یا فرائض نہیں، ہر چیز کا، ہر معاملات کا، اخلاقیات کا، معاشرت کا، ہر چیز کی ہم آہنگی کرتے ہوئے تمام فلسفے جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اطاعت الہی میں، ٹھیک ہے، اور جب وہ اطاعت الہی میں ضم ہوتے ہیں تو یہی بات قربانی کے فلسفے میں جو سب سے بڑی سمجھنے والی ہے کہ حالات اور معاملات کچھ بھی ہوں، ہماری ہر عبادت، ہر معاملہ، ہر طرح کے معمولات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، مذہب، دین، سارے پہلوؤں کا احاطہ اگر آپ کر لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر ان کا تعلق، ان کی منزل اور ان کی جو ایک وہ جو ضم ہوتے ہیں وہ اگر اطاعت الہی کے جذبے سے سرشار ہو جائیں تو پھر شاید آپ کو قربانی اسماعیل کا وہ فلسفہ اور قرآن کے احکامات جو ہیں وہ خود سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو اس میں ایک اہم بات جو قربانی کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ہم اسلامی نظام حیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ سو قربانی کا یہ فلسفہ قرآن کے مصداق دیکھیے تو جہاں یہ قربانی اسماعیل کو معراج عطا کرتا ہے، جہاں وہ ہمیں سیدہ حضرت سیدہ ہاجرہ کا ایک کردار جو ہے اس کی جھلک دکھلائی دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہونے کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ اور اس میں قرآن کی آیت کے انفقوا مما رزقناہم کہ اگر اس کی طرف جائیں کہ تمہیں جو رزق عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہ قربانی کا فلسفہ صرف یہ نہیں ہے، وہ تمام مال جو اللہ پاک عطا کرتا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن جب اس کو آپ قربانی کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج شاید ہم قربانی کے اس فلسفے سے بہت دور چلے گئے ہیں جو قرآنی فلسفہ تعلیم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسفہ سمجھنا چاہیے تھا، جس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، ہم اسے کہیں کوسوں دور چلے گئے۔ اور اب ہمیں جو فلسفہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ قربانی نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک تہوار کے طور پہ آتا ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جانور لینا ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ قربان کرنا ہے، اور اس قربانی میں بھی کہیں نہ کہیں ریاکاری کا جو ایک عنصر ہے وہ آپ کو اتنا اسٹرینتھن نظر آتا ہے کہ شاید ہم جو قرآنی فلسفہ قربانی ہے اس سے بڑا دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جس کو آج کے دور میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ قربانی اسماعیل نے جو اس کو معراج عطا کی، آج ہم اس معراج کے کہیں قریب بھی نظر آتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان اس عمل کو کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کو پورا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سو یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآنی فلسفہ تعلیم کے حوالے سے۔ ہم عید الاضحیٰ کی بات کرتے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی ہمیں انتہائی اہم ضرورت ہے۔ خانم ندا بطول صاحبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس دن کو عبادت اور ثواب کمانے کا بہترین یا آپ کے پاس موقع قرار دیا گیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ بہت خوشی کا موقع ہے نا، تو میں پروگرام کو ایسے ہی چاہیں گے کہ خوشی خوشی اس کو خوشی خوشی انجوائے کریں۔ تو میں کہتی ہوں خوشی کے ساتھ ساتھ جو ایلیمنٹس ہم نے پائے جا رہے ہیں نا جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ جو ہم اس خوشی کو کم کرنے کے لیے یا اس خوشی کو وہ جو اس کو ہم جو ختم کریں اس کی خوبصورتی وہ بھی ہمیں جاننی چاہیے۔ کل میں ایک جگہ پروگرام کر رہی تھی تو انہوں نے نا ایک عجیب بات کی کہ جب بچے 6 کلاس کے بعد نا عید کا منانا بھول جاتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے یاد ہے میں نے بچپن سے لے کے آج تک چاہے پڑھا ہے یا آپ کی زندگی کے کچھ مشکل معاملات بھی ہوئے ہیں یا کچھ مشکل وقت ہوا ہے، میں نے عید منانا نہیں چھوڑی۔ کیا بات! ان تہواروں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، یقیناً والدین کی ہے۔ یہ تہوار حالات جیسے کیوں نہ ہو، آپ عید کو بچے بے شک پڑھائی کا پہ زور ہے یا دباؤ اکثر ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے بعد ایگزامز آ جاتے ہیں، تو کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بچے پھر ایگزامز کی تیاری کریں یا عید الاضحیٰ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو صبح کے 3 گھنٹے ہیں اگر ہم اس کو خوشی کے ساتھ منا لیں اور اللہ کی عبادت میں منا لیں، کیا بات، تو یہ چیز زندہ رہتی ہے۔ بالکل ایسے، اور اس میں ہمارے گھروں کا بڑا کردار ہے۔ آج ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ ہم نے اٹھ کے قربانی کرنی ہے، وہ گوشت کھانا ہے اور سو جانا ہے،
لیکن ہمیں اس دن کی اہمیت اور عبادت کا نہیں پتہ ہے کہ اس دن کے اعمال کیا ہیں. اعمال کیا ہیں. بالکل. تو ایک بڑی خوبصورت بات میں یہاں پہ بیان کرنی چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی, کہ کہا جاتا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے یا عید الفطر کا دن آتا ہے تو اس دن صبح اٹھ کے غسل ضرور کرو. بالکل ایسے. ہاں, وہ غسل کیا ہے, جب غسل تم کر رہے ہو تو کہا اس دن کا پانی پانی نہیں رہتا ہے, اس دن کا تمہارا نہانا نہیں ہوتا ہے, کہ وہ رب کی رضا بن جاتی ہے. کیا بات. کہ کیسے بنتی ہے, کہ جب تم پانی اپنے وجود پر ڈالتے ہو تو ایک ایک جو قطرہ گر رہا ہے, اگر تم اس پہ اس لحظے ایک دعا کر لو کہ بار الہ یہ جو قطرے گر رہے ہیں کاش اس سے میرے گناہ جھڑ جائیں, تو کہا اس دن تمہاری یہ دعا بھی مستجاب ہوتی ہے. کیا بات. اس دن تمہاری یہ دعا مستجاب ہوتی ہے. اور پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پر نگاہ ڈالی جائے کہ وہ عید الاضحیٰ کیسے مناتے تھے, ان کا یہ دن کیسے گزرتا تھا, تو کہا اس قدر خوبصورت اور حسین چہرے کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے کہ مدینہ کی گلیاں روشن ہو جاتی. سبحان اللہ. اور کہا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک طرف امام حسن مجتبیٰ ہیں, دوسری طرف امام حسین علیہ السلام ہیں, تو کہا چلتے جا رہے ہیں کہ خوبصورت بچے خوبصورت لباس میں نظر آ رہے ہیں. تو کہا اسی لحظے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچے پہ پڑتی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کا بال بکھرے ہوئے ہیں, لباس خستہ حالت میں ہے, پھٹا پرانا ہے, تو قریب جا کے کہتے ہیں کہ بیٹا سب اتنے خوبصورت اس میں ہیں تو تم کیوں اس حالت میں ہو. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں, میں یتیم. آج کے دن پیغام ہے. بالکل. آپ بھی تیار ہو, عید الاضحیٰ کی ہم خوشیاں مناتے ہیں نا, تو اس کا آپ بھی عید پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں, آپ بھی تیار ہو کے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. تو رسول خدا نے کچھ نہیں بولا, اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ لیا اور گھر آئے, اور کہا کہ گھر آتے ساتھ اس کا لباس بدلا اور جناب حسنین کریمین کا لباس. کیا بات ہے, کیا بات. اور کہا کہ خانم ندا بتول سے بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے ہم خوشیاں تو مناتے ہیں لیکن کچھ تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے, تو ان ڈیٹیل مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے, عید الاضحیٰ کی اہمیت میں ہم بات کریں. قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے عید الاضحیٰ کے فلسفے کو سمجھا جائے, کیسے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے, اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہیں. کیا صرف قربانی کا جانور لینا, ذبح کر دینا, کیا یہی صرف عید الاضحیٰ ہے یا کچھ اور تقاضے ہیں جو ہمیں سمجھنے اور پورا کرنے ہیں, اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. خانم ندا بتول صاحب ایک واقعہ بیان کر رہی تھی, وہ مکمل کر لیجیے. وہ شاید عید الاضحیٰ کے موقع پر اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی انسان کو اگر انسانیت کا درس سیکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس نقطے پر فکر کی جائے. میں بس بیان کر رہی تھی کہ ایک یتیم بچے کو جب جناب رسول خدا دیکھتے ہیں تو کیا ان کا عمل کیا ہے, ان کی سیرت کیا ہے, ان کا بیہیویئر کیا ہے, وہ نظر آتا ہے. تاکہ جب اس بچے کو پاکیزہ لباس پہنا کے, اور کیا ہی خوش قسمت وہ بچہ ہے سبحان اللہ, کہ جس کو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اور پھر یا بنیا, مطلب تم میرے بیٹے ہو, تم میرے فرزند ہو. اور کہا کہ جب اس کو تیار کر کے باہر لائے تو ایک طرف امام حسن مجتبیٰ ہے, دوسری طرف امام حسین, اور کہا اس بچے کو کندھوں پہ بٹھایا. سبحان اللہ. اور کہا کہ جب باہر آئے ہیں تو ان بچوں کے مجمع میں کہا کہ اگر آئندہ تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں یتیم ہوں, تم کہو کہ میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے. کیوں ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں مہوش؟ اتنے بڑے بڑے خوبصورت تہوار مناتے ہیں, جیسے وہی آپ نے بات کی, قربانی کا مقصد جانور ذبح کرنا نہیں ہے. رب ذوالجلال کی وہ خوبصورت آیت قرآنی میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ رب کہتا ہے کہ تمہاری طرف سے ذبح ہونے والا گوشت اور اس کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا, بلکہ تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے. وہ جو خون بہ گیا بہ گیا, بالکل. وہ جو گوشت کٹا تقسیم ہوا یہ تم نے اپنے پاس رکھا, وہ اہم نہیں ہے. کس قدر اور کس نیت کے ساتھ تم نے اس کی قربانی کی. یقیناً یہی بات میں آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ گوشت نہیں پہنچتا, تقویٰ جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو عید الاضحیٰ کے کچھ اہم نکات, کچھ تقاضے ہیں جیسے خانم ندا بتول صاحبہ بیان کر رہی تھی. تو کیا آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں عید الاضحیٰ کے وہ تقاضے, وہ نکات, وہ مقاصد جو ہمیں سمجھنے, جو ہمیں اڈاپٹ کرنے, جو ہمیں اپلائی کرنے ہیں, کیا وہ آپ کو اپنی چار دیواری سے باہر نکل کے کہیں نظر آتے ہیں؟ بہت فکر انگیزی والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہمارا جواب 99% شاید یہ ایک بہت بڑا نمبر ہو سکتا ہے جو میں نے بات کر دی ہے, لیکن سٹل ہمیں اپنے معاشرے میں انفارچونیٹلی, یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت
یہ معاملات نظر ہی ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اس ٹائم عید الاضحیٰ کی سگنیفیکنس، اس کی اسپرٹ، اس کی روح، جو کہ اسلام کی ایکچوئل اسپرٹ، اس تہوار کی جو اہمیت کو ہائی لائٹ کرتی ہے، وہ شاید ہماری تربیتوں میں بھی نظر نہیں آتی. سو یہ تربیت کا ہی وہ فقدان ہے کہ جہاں تربیت ہمیں سیدہ ہاجرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو پھر قربانی اسماعیل جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آتی ہے، لیکن اس قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن وہ کردار کس کا تھا؟ کردار سیدہ ہاجرہ تھا. وہ آپ اس کو، میں اگر یہاں پہ اقبال کو کوٹ کرنا چاہوں کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج اگر ہم اس اسپرٹ سے دور ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہمارے جو معاشرے کے معمولات ہیں، معاشرے کی تربیت ہے، اور پرٹیکولرلی ہماری خاندانی تربیت، جس کے لیے میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ سینٹرل پوائنٹ، اس کا فوکل پوائنٹ ایک ماں ہوتی ہے. اگر وہ ماں تربیت کر دے پہلے درس کا تو معاشرے میں وہ کردار آپ کو نظر آئے گا. اور وہ جو بات آپ کر رہی ہیں کہ وہ تقاضے دکھائی کیوں نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے بچے کو سکھایا ہی یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے. قربانی کے لیے کتنے کا جانور، وہ ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو سوسائٹی میں دکھا رہا ہے کہ یہ مقابلہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پڑوسی نے یا کسی رشتہ دار نے ایک جانور لیا تو ہم نے اس سے زیادہ مہنگا یا کچھ زیادہ بڑا ایکسپینسو. تو ہم نے ایک کلاس کانشیسنیس میں اور ایک وہ جو ایک کمپٹیشن ہے اس میں اس طرح سے انگیج کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے وہ جو ایک اسپرٹ تھی وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جب بات کرتے ہیں نا ہمیشہ عید کی وہ حقیقی خوشی ہوتی ہے، وہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے. اچھا عید آئی ہے، جانور ذبح کرنا ہے. اگر ذرا ینگسٹرز کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کریں تو یو وڈ فیل کہ چاہے چھوٹی ایج کا بچہ ہے یا تھوڑا سا بڑا بچہ ہے، لیکن آپ کو ینگسٹرز میں ایک چیز بڑی اہم نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے نماز ادا کر لی ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، نماز کی اسپرٹ کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم وہ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں. نماز پڑھ کے آئیں گے، گوشت کھا لیا اور سو گئے، اور پورا دن ہم نے سو کے عید گزارنی ہے. سو وہ جو اسپرٹ ہے وہ اگر آپ نے ان کی تربیت کا پارٹ نہیں بنائی تو آج ہم ان سے گلہ نہیں کر سکتے. غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ تربیت کہاں سے سٹارٹ نماز کا آپ نے ذکر کیا، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، آپ نے جب نماز پڑھنی ہے، آپ نے جب آپ گلے ملتے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد یا اس کی بہت اہمیت ہے. بالکل ہم تو وہ بھی نہیں سمجھتے، ہم جس سے خفا ہیں، جس سے ناراض ہیں، ہم اس کے گلے نہیں ملیں گے، ہم اسے عید مبارک نہیں بولیں گے. ایسی. اور اس میں اسلام کا ایک بڑا بنیادی فلسفہ، آپ کی عداوتیں عید والے دن، وہ جو سینہ بسینہ آپ کہیں نا، رخ 3 دفعہ بدلنا، بڑا اس پہ فوکس کیا گیا. علماء بیان کرتے ہیں کہ تمہارا سینہ بسینہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، مصافحہ کرنا، یہ وہ عداوتیں ہیں جو کوئی ایسا تاریخ میں دن نہیں ہے کہ جس میں وہ دور ہوتی ہوں. یہ واحد عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، عید مبارک بولتے ہیں، یہ عداوتوں کو دور کر دیں. تو یہ بات ہے نا، ہم تو یہ بھی اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ عید کے بعد ہم گلے کیوں ملتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا فلسفہ. اور اگر یہ سمجھے تو یقیناً ہم تمام تلخیاں، تمام ناراضگیاں جو وہ ختم کر دیں گے. اور اس میں ایک بڑی اہم بات اور بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کے مطابق صاحب ثروت پہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو معاشرے کے محروم طبقات کہلاتے ہیں. آج عید الاضحیٰ کا وہ دن جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی کا دن ہے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ قربانی ہی صحیح جس کو ہم جس اسپرٹ میں بھی لے رہے ہیں، لیکن سٹل ہم کہیں نہ کہیں اس کو اگر کنٹریبیوشن کر بھی رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، تو وہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گوشت کی تقسیم کر کہاں رہے ہیں، یا وہ ہمارے فریج کی زینت بن جاتا ہے، یا وہ ان گھروں تک جاتا ہے جو آلریڈی وہ کر رہے ہوتے ہیں قربانی، یا جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ معاشرے کے محروم طبقات نہیں ہیں. ہمیں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا جو مقصد، جو فلسفہ ہے، ہمیں وہ نہیں پتا. اگر ہمیں وہ پتا ہو تو آپ نے قربانی کرنے کے بعد اس کے جتنے حصے کرنے ہیں وہ آپ اتنے مکمل حصے کریں، پھر جہاں جہاں آپ نے تقسیم کرنا ہے ایون اگر ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ جو خود وہ نہیں کر سکتے، ان کا حق ہے اس قربانی میں. ایگزیکٹلی. خانم وحیدہ بزول صاحبہ، یہ بات میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کیونکہ کہیں بیٹھے ہوئے ہم اسی پہ ڈسکشن کر رہے تھے، اسی پہ جو ہے وہ ہم نے رینڈملی ڈسکشن کی، تو مجھے لگا کہ واقعی ہی یہ چیز اس وقت معاشرے میں ہے. بچے جو ہیں آج کل جو قربانی کا جانور لے آئے ہیں، بچوں کو ان کے ساتھ ایک لگاؤ، پیار محبت، ٹھیک ہے یہ تہوار ایسا ہے یا جانور ایسا ہے کہ آپ کو وہ پیار محبت بڑھ جاتا ہے. لیکن جب وہ گلیوں میں لے کر نکلتے ہیں،
گھمانے کے لیے یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، آیا وہ سفید پوش طبقہ یا وہ غریب جو نہیں لے سکتا قربانی کا جانور، اگر اس والد سے ایک بچہ پوچھے بابا ہمارا جانور کہاں ہے، ہم کب لے رہے ہیں، اب اس باپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ بچے نے تو وہ گلی میں کسی کا دیکھا یا سوشل میڈیا پہ دیکھا، اسے تو نہیں پتا حالات کا، اس نے والد سے اب سوال کر لیا، اب وہاں والد کیا جواب دے گا؟ وہ تو یقیناً آسمان کی طرف دیکھے گا اور بہت شکر ادا کرے گا یا ایک سوالیہ نگاہ. بہت دیکھیں یہ رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور اگر اس بات پر اگر ہم بات کریں گفتگو کریں تو میں کہتی ہوں کہ رب آزمائش اسی کو دیتا ہے جو اس کو بہت پیارا ہوتا ہے. بے شک. اگر بچہ اب باپ یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ اگر آپ کی آزمائشیں ہیں تو آپ جو ہے دل برداشت آپ کوئی بہت گناہگار بندے ہیں، وہ بیچارہ ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا بندہ کیا گناہگار جس کی 200 روپے کی مزدوری ہے، وہ رات کو لے کر اپنے بچوں کا مشکل سے پیٹ بھر رہا ہے، تو اس کی کیا گناہ ہے؟ آزمائش ہے. آزمائش بالکل آزمائش ہے. وہ بہت کچھ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک پکار تھی، نہیدہ باجی نے یہ سیٹ پہ ایک بات کی تھی کہ ایک شخص تھا پکار رہا تھا پہاڑ پہ بیٹھ کے، اور آواز اس کی نہیں تھی اور اپنے اس میں ہی کر رہا تھا، تو کیا حضرت موسیٰ پاس سے گزرے اور انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور آواز واپس آ گئی. تو اللہ نے شکایت کی کہ موسیٰ مجھے اس کا وہ انداز بڑا پسند تھا. تو جب ہم کسی غریب انسان کو دیکھیں تو یہ مت سمجھو وہ ڈوبا ہوا ہے، اس نے تو محنت نہیں کی. میں نے ایسے بہت سارے امیر لوگوں کو دیکھا ہے. میں یہ بات کرتے ہوئے کہ شاید اس پہ تو مشکلات اس لیے ہیں کیونکہ رب کی طرف سے قہر نازل ہوا ہوا اس پہ. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ رب کے بہت قریب ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جیسے آپ نے عید کی بات کی کہ جو جانور ہے باہر لے کر جاتے ہیں، مہوش میری جان یہ چیز قابل قبول نہیں ہے دین میں. رزق حلال کی قربانی، بنا دکھاوے کی قربانی، شرائط والی قربانی ہی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. جو چیز دکھاوا بن گئی، چاہے تمہارے 40 من کا جانور ہے یا 80 من کا ہے یا جتنے من کا بھی ہے، وہ سب دھل جائے گا. وہ سب دھل جائے گا اور وہ چیز ختم ہو جائے گی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب ایک تازہ تر و تازہ جانور رب کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں تو اس کو رب کے لیے دکھاؤ نا، نمود و نمائش کر کے اس کو یہ بتا کے کہ بھئی میرا تو 40 ہم نے تو آج کل نمود و نمائش کا سلسلہ عام کر دیا ہے. ہم نے تو دکھانا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ لگانا ہے، ہم نے بڑھ چڑھ کے بتانا ہے بھئی اتنا مہنگا لیا جانور. میں اگر دکھا رہے ہیں، میں نے دکھایا، میرے ہمسایوں نے دیکھا، تو تم پہ فرض ہے، شرعی مسئلہ ہے. اگر تمہارا جانور بڑا صحت مند ہے، تم ایک محلے میں لے آئے ہو، اس کو وہاں ذبح کیا ہے، تم پہ ذمہ داری ہے کہ وہ گوشت تم ہر اس گھر تک تقسیم کرو جس نے اس جانور کو دیکھا ہے. بالکل تاکہ پتہ چلے کہ یہ گوشت اپنی فریجیں بھرنی. ہاں. اور میں کہتی ہوں مہوش، ایک دور تھا، ابھی بھی یہ ہے ہمارے گھر میں، خدا گواہ ہے، ہمارا گوشت جب ذبح ہوتا ہے تو 2 شاپر کے علاوہ تیسرے دن ہمارے گھر گوشت نظر نہیں آتا. ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم شرعی احکامات کو دیکھیں ہمارے گھر ہونا بھی نہیں چاہیے. اور لوگوں کا تو یا مہینوں چلتا ہے، قربانی آ جاتی ہے اور ہمارا گوشت چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں، ایسے ہی. میں حیران ہوں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اگر یہ عید قربان کے بعد ہم نے جو عید ملن پارٹیز رکھنی ہے، وہ اسی قربانی کے گوشت سے ہم جو ہے باربیکیو کریں گے، اور وہ پھر لوگ اکٹھا کر کے گوشت اپنا لے کر آتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ وہ نہیں. میں کہتی ہوں پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ قربتاً الی اللہ ہے سب کچھ؟ رب کی رضا کہاں ہے؟ وہ آپ والی بات کہ وہ بچہ سوال کرے گا، بالکل کرے گا. جب اس کے پاس کوئی حصہ نہیں پہنچے گا گوشت کا تو وہ سوال کرے گا. اور میں بھی یہ جو گوشت ہے نا جس کو ہم سمجھتے ہیں قربانی نہ کریں، فنڈ دے دیں، قربانی نہ کریں، یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں ناظرین تک پہنچانا چاہتی ہوں. کولر پانی کا لگوا دیں. قربانی کو لائٹ لے کر دوسری چیزوں کو اہمیت دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح. آپ اچھا یاد رکھیں، ہاں یہ بات آپ کی ہے، یہاں پہ یہ ایڈ ضرور کروں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے آپ کسی کی مدد کر دیں. یہ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے میں اس قربانی کا انتظار کون کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہ جو ہمیشہ سالہ سال سبزی پہ گزارا کرتے ہیں. یقیناً ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اگر اس پہ یقیناً تفکر کیا جائے. ہم تو مٹن، گوشت، چکن سب کھاتے ہیں نا روٹین میں، ہمارے لیے یہ لائٹ بات ہے. چلو کیا ضرورت ہے مٹن دینے کی یا بیف کرنے کی، ایک بکرا آپ کسی کو پیسے دے دیں، ڈونیٹ کر دیں. بہت ضروری ہے کہ قربانی کریں اور وہ گوشت مستحق افراد تک پہنچائیں. آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہوگا. اور یہ جملہ میں نے کل سنا، ایک خاتون بیان کر رہی تھی،
وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ گوشت لے کر گئی اور میں نے وہ گوشت دیا تو اس بندی نے اس گوشت کو فوراً سے سوئی دھاگے سے دھاگے میں پرونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کہ ایسا مجھے ٹھنڈا پانی, ہاں ایسا کیوں؟ ناظرین ذرا میں خود کل ہل کے رہ گئی کہ ایسا کیوں. کہتی ہے میں اس کی خوشی کی انتہا دیکھ کر حیران تھی, کیوں ہے ایسا؟ سوئی دھاگا لے کے وہ پرونا شروع ہو گیا اور بچے ارد گرد خوشی سے بیٹھے ہیں. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بی بی جی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے یہ ہم گوشت سکھائیں گے نمک لگا کے اور پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پکائیں گے اور کھائیں گے. جب آپ کسی کے گھر شاپر بنا کر بھیج رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ گوشت ان کو کتنی خوشی دے رہا ہے, اور یہی قربانی کا یہاں پہ ہمارے یہ دیکھیے غریبوں کا مسکینوں کا حق ہے کہ آپ ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں, وہ جنہوں نے سالہ سال نہیں دیکھا ہوتا, سبزیوں پہ گزارا کرے تو یہ بعض دفعہ تو سبزی بھی نہیں ملتی, سوکھی روٹی کھا کے انہیں جو ہے وہ پیٹ بھرنا پڑتا ہے. ہم نے کیا دیکھا ہے جو ہمارے معاشرے میں جہاں ہمارے ہمسایوں میں ارد گرد چل رہا ہوتا ہے, یقیناً آپ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جس نے ہمارے گھر گوشت بھیجنا ہے جتنی کوانٹٹی میں بھیجنا ہے ہم ریورس اسی کے گھر بھیجیں گے. اگر نہیں بھیجے تو ہم کیوں بھیجیں, اس نے ہمارے گھر کو بھیجے کیوں؟ بہت بڑی بات ہے, میں اس کے گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ایگزیکٹلی کیونکہ آلریڈی اس کے گھر میں موجود ہے, لیکن ہم نے جو ہمارے گھر بھیجا ہم واپس اسی کے گھر بھیجیں گے. لیکن جس کو ضرورت ہے, جس کے گھر تک پہنچنا چاہیے, وہاں نہیں جا رہا. اور آپ کو پتہ ہے نجف کے ایک عالم تھے, ان کے ہاں قربانی ہوئی تو قربانی کا گوشت جب آتا ہے نا تو انہوں نے کیا کیا, اس عالم دین نے کہا, فوراً کہہ دیا میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کے گھر گوشت نہیں بھیج سکتا. وہ حیران بندہ کہ میں گوشت دینے آیا ہوں, پوری ران دینے کے لیے آیا, اور یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں گوشت نہیں بھیج سکتا. اس نے کہا آغا صاحب آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ جی کوئی ریزن ہے؟ کہا کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر گوشت موجود ہے. وہی آپ والی بات, اوکے, یہ گوشت وہاں جانا چاہیے جہاں نہیں ہے. تو میں برا مت مانیے گا کہ اگر آپ اس امید سے لائے ہیں کہ آپ لائے ہیں میں بھی واپس آپ کو دوں گا. یہ بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی. یقیناً عام نا اسی بات کو میں آپ کی طرف لے کر آ رہی تھی, آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے, یہ ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں ہر گھر, ایون اگر کہوں تو ہو سکتا ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز. میں اس بات کو تھوڑا سا اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کرنا چاہوں گی. ہم چھوٹے تھے تو میرے فادر کا ایک وہ ہوتا تھا کہ جی جب بھی قربانی ہونی تو انہوں نے یہ کہنا کہ جی قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھیجنا ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو ہم چونکہ چھوٹے تھے, وہ ایک روایت سی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جی جو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں, بالکل. تو ہم نے بڑا وہ کرنا کہ ہم نے بلکہ ماما کو پاپا کو دونوں کو نا بڑا ایک جیسے ہوتا ہے پرسنلی, اب ہم پیرنٹس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ تو ایک غلط بات ہے کہ لوگ ہماری طرف بھیج رہے ہیں اور ہم نہیں بھیج رہے نیبرز میں, مطلب واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. اس وقت ہمیں اس بات کی اہمیت سگنیفیکینس شاید سمجھ کبھی نہیں آئی, بلکہ ہمیں اس بات پہ بڑی ایک امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ ایک بندہ ہمارے بالکل نیبرہڈ میں رہ رہا ہے, وہ ہمیں گوشت بھیج رہا ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچا رہے. تو ہم نا سسٹرز بڑا وہ ہو جاتی تھی کہ ہم ایک امبیرسمنٹ کا شکار ہو کے, اور یہ ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کا ایک جنرل المیہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم قربانی پہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ نہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے, ہم نے ان کو نہیں بھیجا, تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کرتے ہوئے کہ جی ہم نے ان سے ملنا نہیں ہے, یا اس طرح سے تھوڑا سا ایک امبیرسمنٹ آ جاتی ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور ہمیں سمجھنا ہے, اس سے پہلے کہ عید قربان آ جائے, عید الاضحیٰ آ جائے, لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کا فلسفہ, اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. ہم سے پہلے جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ ہمیں توبہ استغفار کرنی, اور جو عید الاضحیٰ کا جو مقصد ہے وہ سمجھ کے اور اسی طرح سے عید بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات آج ہم کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی اہمیت پہ, عید قربانے والی. لیکن اس سے پہلے ہم عید الاضحیٰ کے جو مقاصد ہیں, جو فلسفہ ہے, وہ سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آیا کیا ہم نے یہ جو اسلام کا دوسرا بڑا تہوار جس کو کہا جاتا ہے, کیا صرف آئیں گے, نماز پڑھیں گے, قربانی کر دیں گے, گوشت تقسیم کر دیں گے اور بس عید ختم ہوگی؟ آیا گوشت بھی اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے یا آپ قربانی بھی کر رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں, اور وہ کیسے کرنے ہیں, کیا تقاضے ہیں, کیا مقاصد ہیں, کیا اہمیت ہے, اور کیسے وہ ایک حقیقی خوشی ہم محسوس کر سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اسی کے گھر گوشت بھیجتے ہیں جو ہمارے گھر گوشت جو ہے وہ بھیجتا ہے. یہ ایک رواج ہم نے بنا, ایگزیکٹلی سیم کوانٹٹی یہ ہم نے رواج بنا دیا ہے, لیکن تو چار ہی بھیجیں گے. تو یہ جو ایک ہم نے رواج اس کو بنا دیا ہے, اس کو آیا ختم کرنا ضروری ہے, کیونکہ عید الاضحیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے, ایسے ہی قطعاً بھی یہ مقصد نہیں ہے. اور جو ہم بات کرتے ہیں نا, وہی بات جو خانم رضا نے کہی کہ اب آتی عید ہم منا دیتے ہیں, اب وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی, یا وہ ایک جو لگاؤ اس دن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا.
اس میں میں آپ کو بھی یہی بیان کر رہی تھی کہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہم دیکھتے آ رہے انڈرسٹینڈ کر پاتی ہوں کہ آپ کو چائلڈہڈ میں وہ چیز لگتی ہے کہ شاید اٹس ویری رانگ، آپ بڑا ایک امبیرسنگ فیل کرتے ہیں کہ جی بڑی امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ وائی پیرنٹس آر ڈوئنگ دس. لیکن جب آپ تھوڑا سا گرون اپ ہوتا ہے آپ کا، آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ چیزوں کو انالائز کریں، اسیس کریں، معاشرے کے اس طرح کے معاملات کو سمجھیں کہ کہاں ہم دین جو کہ اسلام جو دین فطرت ہے اس سے کہیں دور ہیں. سو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ فلسفہ جو اس وقت ہمیں غلط لگتا تھا وہ ہماری پرسنالٹیز میں ایک ایسا ایک اچھا ایلیمنٹ، ایک فیکٹر خود بخود ہماری تربیت کا حصہ بنا جاتا ہے کہ آج الحمدللہ اگر ہم اپنے گھروں میں بھی ہوں گے تو ہم اس کو اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹس کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. آپ کی ان کے اندر جنریشن تھے نا، ہماری تربیت ہوئی ہے لیکن اب کے بچوں کی ضرورت ہے کیونکہ اب کے بچوں میں ہم یہ چیز نہیں، ہم تو ڈال رہے ہیں کہ آپ کوئی آپ سے خفا ہے، فلاں رشتہ دار سے ہم ناراض ہیں، اس سے بات نہیں کرنی، آپ نے تو اس کو عید مبارک بھی نہیں بولنا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں سمجھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی بڑا کانشیسلی. ہم والدین کے اس ایکٹ سے وہ جو کر رہے ہوتے تھے پریکٹیکل، ہم اس سے سمجھتے تھے کہ آیا ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن آج ہماری فیملی سسٹمز، ہماری ماں یا ہمارے پیرنٹس ہمیں جو چیزیں انکلکیٹ کر رہے ہیں وہ شاید تربیت اس میں آپ کو بڑی کم نہج پہ نظر آتی ہے. یہ بالکل معاملات سمجھے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پیرنٹس ہیں تو دونوں پیرنٹس ورکنگ ہیں، لیکن سٹل بچے آپ کی پرائر رسپانسبلٹی ہیں کہ پہلے آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے ان تمام معاملات کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. تربیت کے حوالے سے بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کی تربیت کیسے کی، صرف یہ نہیں کہ آپ دنیاوی معاملات کو پورا کرو. اور اس میں ایک اس کی اہمیت اگر ہم اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو نزول وحی کا واقعہ اس چیز پہ مہر ثبت کرتا ہے. دو کہ اس کا قربانی کے اس کانسیپٹ سے کوئی ریلیشن، کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، لیکن فلسفے کو سمجھنے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ نزول وحی کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو سب سے پہلی بات کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ اپنے مال میں سے جو محروم لوگ ہیں، معاشرے کے محروم طبقات ہیں، ان کے لیے مال نکالتے ہیں، اللہ پاک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. سو یہ اللہ کا تنہا نہ چھوڑنا اور اللہ کا ساتھ رہنا وہ بھی اطاعت الہی کے اس فلسفے میں کہیں نہ کہیں مضمر ہے، جو شاید ہم بھول جاتے ہیں. ان تمام روایات کو میں سمجھتی ہوں اس کو ہم نے روایت بنا دیا ہے، ایک عام تہوار بنا دیا ہے کہ اس میں کہیں بھی ہم یہ چیز نہ تو اپنی آج کی ینگ جنریشنز میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ جائیں تو یقیناً، لیکن اہمیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے خاندانی سسٹم میں بھی وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تربیت یافتہ ماں باپ کا ہونا ضروری ہے. سو پہلے ماں باپ کی تربیت اور پھر اولاد کی تربیت ضروری ہو چکی ہے. خانم رضا بطول صاحبہ، قربانی کے گوشت کے حصے جو ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے شرعی طور پہ؟ اچھا، قربانی کے گوشت کے جو حصے ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 3 حصوں میں سے آپ کتنے حصے اس کو حصے اپنے لیے. اچھا، پہلے بڑا خوبصورت کوانٹٹی جو ہے وہ حصوں کی کتنی ایکول ہونی چاہیے، برابر. ٹھیک ہے، 3 حصے برابر ہونے چاہیے. حالانکہ یہاں تک ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر کے گھر آتے تھے تو گھر آنے کے بعد وہ جو گوشت ہوتا تھا اس میں سے صرف ایک حصہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتے تھے، اور باقی کا سارا حصہ غریب و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے. یہ 2 حصے ہوتے تھے. گھر کا تو حصہ اہل بیت علیہ السلام میں تو نظر ہی نہیں نہ آتا، لیکن کہا جاتا ہے کیونکہ گوشت جو عید کا گوشت ہوتا ہے اس میں سے آپ 3 حصے کریں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اپنی بچیوں جو شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں آپ ان کے گھر بھیجیں. لیکن ہماری طرف 4 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ گھر کے لیے، ٹھیک ہے، ایک حصہ غریب اور مساکین بچوں کے لیے جو بھی مطلب یتیم ہے، اور ایک فقراء کے لیے، اور پھر جو چوتھا حصہ ہوتا ہے وہ آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہیں. لیکن 3 حصے اس طرح سے کریں آپ پورے گوشت کے کہ جس میں سے ایک حصہ جو ہے آپ غریب و مساکین میں دے دیں، فقراء میں دے دیں، ایک حصہ جو ہے آپ اپنے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہیں. اچھا، پھر یہ سب سے بڑی بات محوش، جب حصوں کی بات آتی ہے نا تو ہم ان غریب اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں بالکل، کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، یا جن کے ہاں ایک بکرا تھا، یا چلو ایک بکری تھی، یا جو بھی انہوں نے کیا. ہمیں وہ لوگ یاد ہے جس نے بیڑا کیا ہے. بتا رہی ہو نا خانم رضا کہ ہم ان کو یاد رکھیں گے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہوئی ہیں، وہ یاد ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ ہمیں دیں گے. لالچ، یہ کتنی یہ گوشت کی لالچ. انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ وجود ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے خلق کرنے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین خلق کرنے والا ہوں.
وہ وجود کہتا ہے کہ نہیں، اتنے بڑے دن جب رب سے تمہیں مانگنا ہے، رب نے جب تمہیں قربانی کی توفیق دی ہے تو وہ تمہیں آگے 2 بیڑوں کی کرنے کی بھی توفیق دے گا، جس گوشت کو تم آج جمع کر رہے ہو. تو یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے عید الاضحیٰ کی، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات، جب آپ قربانی کر رہے ہوں تو اپنے اندر کا بغض، کینہ، حسد، اس کو مٹا دیں. قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ گوشت کی قربانی آپ نے کر دی، جانور ذبح ہو گیا، نہیں، اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور وہی خواہر کی بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ کوٹ کے، تربیت بہت ضروری ہے. ان تہواروں کو زندہ رکھیں. کل مجھے ایک بہت عجیب بات لگی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان تہواروں کو سیلیبریٹ کس طرح سے کریں. کیوں؟ جب ہم کسی چیز کو لائٹ لیتے ہیں، لائٹ لے لیا ہوا ہے کہ بس عید آنی ہے، جانور ذبح کرنا ہے، گوشت تقسیم کر دینا، نماز پڑھنی ہے اور بس ہو جائے. بس لائٹ لے لیا ہے تو جو چیز لائٹ لے لی جائے پھر اس کی تو کوئی وقت نہیں رہتی، تاثیر ختم ہو جاتی. ہاں، ویلیو لیس چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. یہ وہ تہوار ہیں جس کو رب ذوالجلال نے عید الاکبر کہا ہے. تو جب عید اکبر آ رہی ہے آپ کے درمیان اور 3 دن کی خوشی کے دن ہے، تو ان کو 3 دن لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے جی، سارا دن سونا ہے، شام میں اٹھنا ہے اور پھر پوری رات باربیکیو خود کھانا ہے. مطلب وہ جو پورے دن لوگ منتظر بیٹھے تھے کہ یہ ایک بندہ، جو آپ کے جاننے والے بھی تو بہت سارے ہیں نا، غریب لوگ آپ کو جانتے ہیں، میڈز آپ کو جانتی ہیں، وہ منتظر ہیں. لیکن آپ نے بس مردوں نے گوشت لا کے رکھ دیا، آپ رات کو اٹھی، میرینیٹ کیا اور اپنی باربیکیو شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. خدا را ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اس میں خود کو پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتی ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف رب. جب تک خود کو نہیں پہچانو گے خدا نہیں سمجھ میں آئے گا. یقیناً سمجھ میں نہیں آئے گا. آمنہ، بات خانم رضا فتول صاحبہ نے کی کہ مل جل کر اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یقیناً مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کا یہ دن ہے عید الاضحیٰ، اور یہ یکجہتی کو فروغ دیتی ہے. لیکن ہم نے وہ جو اتحاد، وہ جو یکجہتی، مل جل کر اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، اس دن کی خوشیوں کو منانا، محسوس کرنا، ہم اس کو بھول چکے ہیں. یا ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ جو رجحان ہے یہ ہم میں بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے. ہم اس پہ توجہ نہیں دیے ہوئے. اگر آیا یہی سلسلہ رہا، عید الاضحیٰ کا فلسفہ ہم نہ سمجھ سکے کہ یہ تہوار، یہ دن جو ہے یہ اتحاد کا ہے، یکجہتی کا ہے، مل جل کر خوشیاں منانے کا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ دن ہے، یہ اگر ہم میں احساس، یہ جذبہ ختم ہو گیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو تھوڑی بہت خوشیاں ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی زندگی سے ختم، تو ایک روبوٹ کی طرح ہم ہو جائیں گے؟ ہم ہو نہیں جائیں گے، ہو شاید چکے ہم ہیں، کافی حد تک ہو چکے ہیں. اور اس یعنی میں پھر بھی کہیں امید لگائے ہوئے ہوں کہ امید بالکل ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں اصل وجہ تک پہنچنا ضروری ہے. ہم نے دین کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنے جو عبادات کی ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، وہاں تک باقی معاملات نو ڈاؤٹ ایٹ آل ان کی اپنی سگنیفیکنس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. لیکن ہم نے چونکہ اطاعت الہی کا کانسیپٹ ان کچھ بیسک جو ہماری دین کی بیسک یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات ہیں یا جو فرائض ہیں ان کے ساتھ جوڑ لیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دین کو دین کے طور پہ نہیں سمجھ رہے، صرف مذہب کا جو اس کا ایک فلسفہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی مذہب کی جب ہم بات کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نے اس کو صرف عبادات سے منسلک کر دیا، جبکہ اسلام دین فطرت ہے. ہمارے معاشرت، معیشت، معاملات، اخلاقیات، ہر چیز کو کنیکٹ کرتا ہے. اب پرابلم کیا ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم ایتھیکلی یا ایتھکس پہ کام نہیں کرتے، اخلاقیات پہ کام نہیں کرتے، ہم معاشرت نہیں سکھاتے، ہم بچے کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ اس نے کس کے ساتھ کس طرح ملنا ہے، آداب کیا ہیں، ہر رشتے کا حیا کیا ہے. سو یہ وہ اہم چیزیں ہیں کہ جو شاید اگر ہم پروان چڑھا دیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دین کے تمام معاملات خود بخود ان کی، کیونکہ اگر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اگر آپ کسی کو مل رہے ہیں تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو. لیکن ہمارے شاید اللہ کی رضا کا مقصد، اللہ کی رضا جو مقصد ہے وہ ہمارے 90% معمولات سے باہر نکل چکا ہے. 90% معمولات میں ہم ایک مٹیریلسٹک گینز کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، مٹیریلسٹک بینیفٹ، یعنی ایون ہم تعلق بھی اس سے رکھتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ وہی بنا اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم کسی سے بات کرنا، اور اگر ہم عید الاضحیٰ کی بات کریں تو وہی بات قربانی کا گوشت لینا دینا بھی اس میں بھی ذاتی مفاد ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کی رضا نہیں ہم اس میں وہ کر رہے. کیوں نہیں کسی غریب کو ذہن میں رکھ سک رہے، ہم کیوں نہیں اپنے اس میں اس
کو یہ سمجھ پا رہے کہ اس کی ضرورت ہے یا ہم نے اس تک یہ پہنچانا ہے، یا عید الاضحیٰ کا فلسفہ یہ ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم مٹیریلسٹکلی جو اتنی ہماری اپروچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے کہ شاید ہمیں اس کی وہ جو ایک غربت ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ہمیں اس کو جو چیز نہیں مل رہی، ہم اگر ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ جس کو ہم اسلام کی روح کہتے ہیں، تو ہمیں خود یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں جب نظر آئے گا نا کہ دیکھیں اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اپنی ضرورت کو آپ پیچھے رکھ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی اس روح کو سمجھ نہیں. سے آپ سیکھ لیں خود بھوکا رہنا اور دوسروں بالکل ایسے ہی کو خالی ہاتھ نہ موڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مٹیریلسٹک اپروچ کو اس معاشرے سے ختم کرتے ہوئے اطاعت الہی اور اللہ کی رضا کو ہر فلسفے کی ختم کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے اگر ہمارا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اگر ہم قرآن کو کے فہم کو لے لیں اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے نہیں سمجھ رہے. ابھی تو ہم ان کریکولمز اور ان اپروچز کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ڈش میں رکھ کر پیش کر دی گئی. تو یہ خانم اس پہ آپ اضافہ کریں، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہنا یہ چاہوں گی، میں انسان خود اپنے آپ کو دیکھیے، آپ خود کو دیکھیں تو اب ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں ناممکن ہیں ایسے. ٹھیک ہے، یہ ہم کبھی بھی وہ جیسے کہ نا دین فطرت ہے، فطرت سے ہٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے. ناظرین ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہاں بھائی یہ تو بہت زیادہ کوئی وہ مشکل ترین چیز ہے. مشکل ترین دین مشکل نہیں ہے، بہت آسان، بہت آسان ہے. یقیناً آپ کے لیے ایک وقت میں شاید دوپٹہ کرنا بھی مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایک وقت میں شاید باہر سوسائٹی کے مطابق نکلنا بھی مشکل ہو جائے ایسے. لیکن آسان کب ہوگا؟ جب آپ خود کو ایزی وے میں باہر لے کر جائیں گے. آپ کس طرح سے خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتے ہیں؟ رب کہتا ہے کہ اگر تم خود کو اور اپنے وجود کو میرے لیے خالص کر دو تو میں دنیا کے معاملات تمہارے لیے آسان کر دوں گا. کیا بات، میرے لیے خالص. میں کیا خدا کے لیے خالص ہوں؟ کیا میری تنہائی رب کے لیے خالص ہے؟ بہت بڑا. کیا میرے پیرنٹس کو چھپ چھپ کے مجھے دیکھنا پڑتا ہے؟ تو پھر تو میں رب سے بھی مخلص نہیں ہوں. یقیناً بچوں کی تربیت کی جہاں پہ انہوں نے بات کی، اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس خود کو اتنا اچھا ریپرزینٹ کریں کہ آپ کو بچے کو کچھ کہنا ہی نہ پڑے. بالکل ایسے. اکثر میں اسپیچ کر رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، آپ پلیز کچھ. میں کہا 1 گھنٹے کی اسپیچ اسے نمازی نہیں بنا سکتی. نہیں بنائے گی، وہ آپ کو دیکھیں گے. میں نہیں اس کو نمازی بنا سکتی. یا 10 دن کی جو ہم لوگ اشرا پڑھتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ہم اسے نہیں مسلمان بنا سکتے. نہیں کر سکتے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نمازی بھی بن جائے، مسلمان بھی بن جائے ہماری تقریروں سے. ہاں، اور آپ یقین مانیں وہ خواتین یہ باتیں کرتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم خود بھٹک جائیں شاید. اللہ، تو آپ اپنے وجود کو درست کر لیں. بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا. یقین مانیں ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ماں کو کاپی کرتے ہیں ابھی سے. کرتے ہیں بالکل. بیٹھنا اٹھنا. اب مجھے پتہ چل رہا ہے، میں سب گھر میں چھوٹی تھی تو اب بچوں کو میں نے دیکھا گھر میں، میرے بھتیجے بھانیاں، میں ان کو دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں کاپی کرتے ہیں. اگر میں سیڈ فیس کے ساتھ ہوں تو وہ بھی سیڈ فیس کے ساتھ محسوس کریں گے اس چیز کو، ہر چیز کو فیل کرتے ہیں. یہاں تک کہ بچہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں کو بھی کاپی کرتا ہے. باپ کس طرح سے آ رہا ہے، کس طرح سے مل رہا ہے. تو مجھے اتنا بتائیں، عید الاضحیٰ کے دن اگر آپ خود گھر میں نہیں بنائیں گے، اس سے پہلے گوشت کے پیکٹس بنا کے تقسیم کریں گے، تو کیا وہ بچہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا؟ وہ ایون وہ سوال کرے گا کہ یہ کس کے لیے بنا رہے ہیں. تو آپ جب جواب دیں گے اس تربیت میں وہ چیز آئے گی. تو میں بھی یہاں پہ بات ممکن اور ناممکن کی آتی ہے. بالکل. امام حسن مجتبیٰ کا ایک بڑا خوبصورت مجھے جملہ لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا ایک زرخیز زمین کی مانند ہے. آپ اس میں جو بیج بوئیں گے وہی اگے گا. اور جب وہ بیج اگ جائے اور پودا بن جائے، پھر آپ اس کے پودے کو اور اس کے پھل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو سیب کا لگایا تھا تو اس میں سے اب کیلا اگا ہے. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. جو سیب ہے تو سیب کی وہی ہوگا. ہاں، تو آپ اپنی بنیادوں کو مت بھولیں، اصل کو کبھی نہ بھولیں. یہ آج کل جو ہمارے بچے بیچارے وہ کیا کہتے ہیں نا، آرٹیفیشل لوگوں کو فیل کروانا شروع کر دیا، یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم بہت کچھ نظر آئے. بہت کچھ ہے، یعنی دکھاوا یہ جو چیز ہے نا، ہوتا ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن ہم بڑا چڑھا کے یہ بچوں کو کبھی نہ سکھائیں. آپ جو ہیں
जैसे हैं اس میں بچوں کو اتنا پراؤڈ دیں, اتنا اچھا مضبوط کانفیڈنس دیں کہ بچہ کبھی بھی نہ گھبرائے. خانم بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین اس ٹاپک پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں. یقیناً یہ جو احساس کمتری کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے, یہ دکھاوا آ جاتا ہے, اور چونکہ عید الاضحیٰ کی ہم بات کر, عید قربان کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم نے کہیں ریاکاری, ہم نے دکھاوا جو اس میں شامل کر دیا ہے, جس کی وجہ سے جو اس کی حقیقی خوشی ہے, اس کا جو احساس, جو ایک جذبہ ہے, وہ ہم محسوس نہیں کر پائے. تو اسے محسوس کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کا فلسفہ سمجھنا جاننا بڑا ضروری ہے. مزید اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کی اہمیت قرآن سنت کی روشنی میں. آیا عید کا فلسفہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی جو خوشی ہے وہ یقیناً محسوس ہونی چاہیے, لیکن جب آپ اس میں اپنے ذاتی مفاد ڈھونڈیں گے, جب آپ اس کی حقیقی خوشی کو محسوس نہیں کریں گے, جب آپ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوں گے, تو یقیناً بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں, یا اس دن کو آپ باقی عام دنوں کی طرح ہی سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اسی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے, اور اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, خانم رضا بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, جی آمنہ مغل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. آمنہ, مجھے بتائیے گا کہ آیا جب قربانی کے جانور کی ہم بات کرتے ہیں, تو کیا شرعی طور پہ کوئی احکامات ہیں کہ ہمیں جانور کس طرح کا خریدنا چاہیے؟ بالکل, ہمیں کچھ جو شرعی معاملات ہیں, جانور قربانی کے جانور کی طرف جاتے ہوئے ان کا خیال کرنا چاہیے, ان کا دھیان کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اگین ہمارے معاشرے میں وہ جو شرعی معاملات ہیں کہیں ہم ان کو بھول گئے ہیں نا, نہیں نظر انداز کیے ہوئے ہیں. شریعت کے مطابق تو ہم قربانی کے ایک ایک تقاضے کو دیکھ لیں, جانور خریدنے سے لے کر جانور کی قربانی کرنے تک ہمیں شریعت کے جو معاملات ہیں وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دونوں مہمانوں سے میرا یہ سوال ہوگا, میں دونوں سے یہ جواب جانوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں بالکل دیکھنا چاہیے کہ ایک تو جانور بالکل نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جو شرن استطاعت ہے وہ کتنی ہے. ہم استطاعت کو کہیں بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو اس میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ کون کتنے بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہے. ریس لگی ہوئی ہے, یہ دوڑ میں ہم کہ کس کا جانور بڑا ہوگا, کس کا جانور زیادہ ایکسپینسو ہے, کون کتنے جانور کی قربانی کر رہا ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جانور ٹھیک ہے, اس میں اس کا اچھا ہونا, اس کا ایک خوبصورت ہونا, کہ ہمیں اسلام کی ترغیب بھی ملتی ہے کہ جانور کی خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ معاملات بھی ہیں. لیکن ہم خوبصورتی اور استطاعت کو شاید پیسے کے مطابق ناپتے یا تولتے ہیں, لیکن اس کا تعلق ہماری استطاعت سے ہے, جو بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں اس کو استطاعت کے مطابق دیکھنا چاہیے. خانم رضا بطول صاحبہ, اسی پہ آپ بھی اپنے جو ہے نا وہ رائے دیجئے کہ آیا قربانی کے جانور کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟ میں یہاں پہ شرعی احکامات جو ہیں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ دمبا آیا تھا, اللہ نے کہا ایک صحت مند جانور دو رب کی بارگاہ. صحیح. اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچے گا, تقویٰ پہنچے گا. استطاعت. یہ جو تقویٰ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بات کی, تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں اور آپ کے پاس پیسے اتنے بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے فرض ادا کر لیں, یہ ان کی ضروریات پوری کر لیں, یا بچوں کے فرض ادا کر لیں. آپ نے جانور یہ لینا ہے کہ پورا سال گھر والے بھوکے بیٹھے نہیں, آپ کا جانور تگڑا ہونا چاہیے. یہ جو تگڑا جانور لینا اور جی پتہ نہیں وہ دندان والا لینا اور پتہ نہیں اس کے سینگ ایسے ہوں اور ویسے ہوں, یہ کوئی شرائط نہیں ہے دین اسلام میں. ٹھیک ہے, ایک صحت مند جانور, ٹھیک ہے, کہ جس کو رب کی بارگاہ میں تقسیم قربانی کرنی ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے, یہ صرف اتنا ہے کہ وہی والی بات ہے, صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو قربانی بھی واجب نہیں ہے. اوکے, اب صاحب استطاعت کون ہے؟ خصوصاً اگر قرض دار ہے تو اس پہ واجب نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا ایک اگر یہ قرض دار کی بات کریں نا, تو جو چھوٹا سا بچہ ہے نا جو ابھی اس دنیا میں آیا وہ بھی قرض دار ہے. اگر حکومتی سطح پہ اوورآل دیکھیں تو ہم سب اس وقت قرض دار ہیں. قرض دار وہ, لیکن اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے جو واضح ہے وہ اس پہ روشنی ڈالے, کیونکہ قرض دار تو ہم سبھی ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو حکومت کے جو حالات ہیں اور جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں, جیسے ہم نے اپنے آپ کو وہ کر دیا ہے نا, ریپرزینٹ کر دیا ہے, تو ہم قرض دار ہی رکھتے ہیں, قرضے میں ڈوبے لگے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پورا پاکستان قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. کیونکہ ہم شکر گزار نہیں ہے نا رب کے. ناشکری. ہاں
जितना रब दे रहा है उस पे तो शुक्रगुजार होना ही नहीं है ना। अल्लाह। आज एक कीमती सूट है तो अगली दफा ईद पे मैंने 20,000 वाला सूट पहना है, मैं तो 20 से नीचे हम लोग आ ही नहीं सकते हम ना। तो बस सस्ते सूट पहन ही सकते। हाँ, ये खवातीन पे भी एक प्रोग्राम होना चाहिए कि ईद उल अज़हा पे आप क्या मतलब कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। एक शो करना हम चाहिए। कुर्बानी नहीं करते हैं। इस वक्त धड़ाधड़ मार्केट में जहाँ मंडियों में देख रहे हैं रश बढ़ा हुआ है, उधर आप मार्केट्स में मॉल में देखें खवातीन का रश बढ़ा हुआ है। मैचिंग जो ना ज्वेलरी, मैचिंग शूज और 3-3 4-4 जोड़े हमने जो वो खरीदने हैं। 100 के दिन गुजारना है, लेकिन रात के टाइम जो 15-20 मिनट हमें मिलने हैं उसमें हमने दुल्हन बन के बाहर निकलना है। तो मुझे ये बताएं फिर बच्चा जो जिसकी तरबियत आप कर रहे हैं वो क्या सीखेगा? वो कुर्बानी के अहकामात नहीं सीख रहा, वो आपसे फैशन शो सीख रहा है। अल्लाह, ठीक है, ये एक हकीकत है, हमारे घरों की हकीकत बन गई है। अच्छा, सेकेंडली आपने कहा जानवर, तो जानवर एक सेहतमंद जानवर जिसकी आपने कुर्बानी करनी है। ठीक है। अब उस पे आप दुम्बा दे सकते हैं, उसमें आप गाय दे सकते हैं, लोग ऊंट की भी कुर्बानी करते हैं, ठीक है, ये सारी कुर्बानी। अच्छा, फिर जो वहाँ पे रिवाज है कि जी एक नहीं 2-2 3-3, हाँ बिल्कुल, ये नहीं, ये लोग करते हैं। ये ऐसा नहीं है। एक घर में बेशक 4 कमाने वाले हैं, अगर उन चारों ने मिल के एक कुर्बानी कर दी तो इट्स इनफ। हाँ, अगर आप दिखावा करना चाहते हैं कि वो बंदा अलग देगा, मैं अलग दूंगी, तुम अलग दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसका अल्लाह ने कोई अलग से अजर आपको देना है। ऐसा कोई वो सीन नहीं है। हाँ, ये और बात होती है कि आप जॉबियन हैं, एक घर में 2-3 लोग हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक दे रहा है तो मैं भी दूं, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप एक कुर्बानी कर रहा है तो दूसरा कहे कि मैंने भी कुर्बानी करनी है इसलिए क्योंकि मैं उससे बढ़ चढ़ कर क्यों दिखावा। हाँ, भाई आपस में होता है ना एक ही घर में, तो ऐसा नहीं है। ये कुर्बानी ज़ाया होने के जुमरे में आता है। ये कि मतलब उसने बकरा दिया, मैं दुम्बा दूंगा, या मैं बैल दूंगा, एक की बजाय मैं 2-3 बकरे करूंगा। हाँ, ये जो कंपटीशन है ये ख़त्म करें। खुदारा दे जो रहे हैं तो वो नियत रब की रजा रख लें, दें, बेशक दें, सेहतमंद दें, जानवर दें, आपके पास साहिब इस्तात है, जो मर्जी दें, लेकिन नियत खुदा की रजा रखें और मुकाबलेबाजी नहीं, मुकाबलेबाजी। और फिर ये एक रिवाज बड़ा आ गया है, मैं नाज़रीन से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी, एक आज जानवर किया है, एक कल करूंगा, ईद के तीनों दिन। हाँ, ईद का पहला रोज, दूसरा रोज, जो बेचारा पहले दिन कर बैठा है, हाँ, वो 2 दिन तो इसी दुख में रहेगा कि काश मेरे पास भी होता तो मैं। तो खुदारा अपनी कुर्बानियों को बेशक वसी करें, लेकिन वही पहले वाली बात कि उसके गोश्त को तकसीम करें। हाँ, वो देखने वाला खुश हो, फ्रिज मत भरें। हाँ, खुदारा वो देखने वाला खुश हो कि ये गोश्त दूसरों के घरों तक पहुंचेगा। खुदा इसके रिस्क में भी इजाफा करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे वेलफेयर देखे हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उनकी कुर्बानियों के शायद 18 से 20 जानवर अभी उन्होंने लिए, और उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा गोश्त तकसीम होगा। हालांकि वो खुद बाहर हैं, हाँ, वो सारे का सारा गोश्त तकसीम होगा। इतनी भी इजाजत नहीं कि उसके पाए भी घर में लाए जाएं। सही। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं। हाँ। ऐसे लोग, और ऐसे लोगों से लोग खुश भी होते हैं। तो ऐसी चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए कि आपको किस तरह से और किस अंदाज में जानवर का इंतखाब करना है, ठीक, और किस क्वांटिटी में करना है। आमना, मुझे बताइए कि क्या कुछ ईद उल अज़हा के दिन की कुछ पाबंदियां भी होती हैं, यानी कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? कोई कुछ ऐसा है अगर हम शरई लिहाज से देखें तो? देखिए, कुछ चीज़ों को तो हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम काफ़ी देर से एक डिस्कशन कर रहे हैं गोश्त की कंट्रीब्यूशन के हवाले से। ये एक बड़ी अहम डिस्कशन है जो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को इसलिए ले रहे हैं कि ये सबसे अहम बात है कि कई दफ़ा ऐसा होता है आप रख सकते हैं तीनों हिस्से भी अपने घर में। अच्छा, उसकी भी इजाज़त हमें मिलती है। अच्छा, लेकिन किस बिना पे? अगेन बात यह है कि अगर उसका आपकी नीयत ये है, देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि ठीक है कुछ जगहों पे अगर तो आप इस चीज़ को आप साहिब इस्तात हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उतनी इस्तात रखते हैं कि उसको आप बाहर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने लिए आप सेपरेटली भी जो है उतनी क्वांटिटी के अंदर उसको मैनेज। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने एक फ़लसफ़ा ये देना शुरू कर दिया कि जी तीनों हिस्से रखने की इजाज़त है, तो हम अपने ही घर में रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये जो एक फ़लसफ़ा है ये भी समझने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट गरीब का जो आया, अगर तीनों हिस्से घर रखने के लिए कहा गया है उसकी भी कुछ शराइत हैं। इस तरह से नहीं कि आप ये कहें कि जी हम तीनों रख सकते हैं तो आप सारा के सारा कुर्बानी करके गोश्त है वो हिस्सों को रखने की शर्त ये है, माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, कि अगर आपने कोई और जानवर पूरे का पूरा आपने उसकी राह खुदा में दे दिया है, तो मतलब आपने तो ये शर्त है कि आप दूसरा जानवर, हाँ दूसरा जानवर फॉर एग्जांपल आपने किया, लेकिन दूसरे जानवर का भी एक नुक्ता है। गोश्त जब आपने किया है तो शरई हवाले से उसके हिस्से हैं।
ٹھیک ہے, آپ نے 2 جانور کیے ہیں, ہاں, ان دونوں جانوروں کا گوشت آپ گھر نہیں رکھ سکتے ہیں, ایسے ہی, ٹھیک ہے, اور جو خاص طور سے اس میں غریب سے- کا ہاں، حصہ ہے وہ آپ نے دینا ہے. دینا ہی دینا ہے. 3 حصے آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے, چاہے آپ 8 جانور کر رہے ہیں, 8 جانوروں میں سے آپ نے غریبوں کا حصہ ضرور نکالنا ہے, ایک جانور میں سے, آپ کو کوئی جو ہے وہ معافی کیونکہ نہیں آپ قربانی علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں نا. یا تو آپ کہیں یہ 3 جانور میں نے اکٹھے تقسیم کر دیے, یہ تھوڑی سی کنفیوژن ناظرین کے لیے نہ ہو جائے اس لیے میں کلیئر کر رہی ہوں. آپ نے 3 جانور تک ذبح کیے, ٹھیک ہے, تینوں جانوروں کا گوشت اکٹھا کر دیا, مخلوط کر دیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو مخلوط شدہ گوشت ہے آپ نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب آپ اس میں سے بے شک ایک حصہ رکھیں گھر کے لیے, ٹھیک ہے, باقی 2 حصے ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس کو تقسیم کریں تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک حصہ اگر آپ اپنے لیے رکھ لیں اس صورت میں تو آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر میرے پاس بیچارے کے پاس بکرا ہی 20 کلو کا ہے اور میں اس میں سے 10 کلو اپنے لیے رکھوں تو 10 کلو میں دونوں دوسروں میں تقسیم کری, تو یہ اس میں کیا ہے, عقل ہر چیز کی شناخت کرنے کے لیے رب نے بنائی ہے. آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے اس میں سے اتنی کوانٹٹی رکھی ہے تو یہ مطلب میں نے اپنی عید کی ہے, کسی اور کی نہیں کی ہے. تو بعد کافی دیر سے ڈسکشن ہو رہی ہے, تو قربانی میں گوشت کی تقسیم سے زیادہ ضروری یہ ہے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. پھر چاہے گوشت آپ آدھا اپنے گھر رکھ رہے ہیں یا آدھا کسی کو دے رہے ہیں, وہ نیت پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے آپ اپنی بات مکمل کر لیں. سو یہ ایک اہم فیکٹر ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ادر دین دیٹ ایک چیز جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب تقسیم کرتے ہیں غریب کا مسکین کا جو حصہ ہے جب وہ نکالتے ہیں تو اس میں شاید ہم ان رشتہ داروں کو جو کہ رشتہ داروں کا حصہ ہے, لیکن اس میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ ہم اپنے ہی لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غریب رشتہ دار کون سے ہیں, ضرورت مند اور حاجت مند رشتہ دار کون سے ہیں. سو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ حاجت مند اور ضرورت مند رشتہ داروں تک ان کا حصہ پہنچانا. ٹھیک ہے, لیکن شاید وہ ہم نے چونکہ ہم اسٹیٹس کانشیس اتنا ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ جا کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کلاس ہے, اس کلاس میں ہم نے کنیکٹیوٹی رکھنی ہے, تو ہماری جو تعلق داریاں یا قرابت داریاں ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ. بہت اہم انہوں نے بات کی, وہ جو تیسرا حصہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں وہ بھی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں. جو رشتہ داروں والا حصہ ہوتا ہے نا, ایگزیکٹلی, وہ پھوپھی کے پھوپھی نے تو اچھا جب غصہ کر رہے ہیں نا, پھوپھی کے ساتھ لڑائی ہے, چاچو کے ساتھ, ماموں کے ساتھ لڑائی ہے, ہم تو بات نہیں کرتے, خالہ کے ساتھ اجازت ہے آپ دے سکتے ہیں, ان تک پہنچا دیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں یا حاجت مند ہیں آپ ان کو دے دیں. یہ ایک فکر ہے آپ کے اندر کی, یہ ایک آپ کے اندر ایک یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو اس پہ ایک ناکنگ دے گا کہ آپ نے اس کو جو حاجت مند ہے ہمارے ضمیر تو ہم نے مار دیے ہوئے, جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچانا ہے. اچھا جب حصے اس چیزوں کے ہو رہے ہوتے ہیں نا, نیت دیکھیں انسان کی, مطلب انسان کیا ہے, نیتوں کا پھل ملتا ہے نا. نہیں, نیت کیا ہے انسان کی, حصہ ہو رہا ہے یہ تو میرے رشتہ داروں کا ہے. تم نے کیا کہا حصہ ہوتے وقت کہ یہ میرے رشتہ داروں کا ہے, تو رشتہ داروں کو ہی دو. اوکے, ٹھیک ہے. اب وہ حصہ گھر آیا تو امی سے ڈسکشن ہو رہی ہے, باپ سے, یہ سیریسلی گھر کی سٹوریز ہیں. اس نے تو قربانی کی ہے امی, اس نے بھی قربانی, کیا ضرورت ہے دینے کی, اس کے گھر میں تو حصہ آپ پہ حرام ہے کھانا. پھر اللہ, یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس حصے کو گھر لائے, یہ میرے رشتہ داروں کا حصہ ہے, تو اب آپ اس کو گھر پکا کے کھا رہے ہیں. تو جو رشتہ دار مستحق بیٹھا ہے, جس کے نام پہ تم نے وہ حصہ نکالا ہے, اور تم غصبی ہو گئے نا, پھر وہ مال آپ کا نہیں رہا, آپ نے حصے کر دیے. رب کی بارگاہ میں ایک چیز کو حاضر و ناظر جان کے یہ اس کا ہے, یہ حصہ ہے. اب وہ گھر آیا تو میں عذر خواہی پیش کر رہی ہوں, خود سے فتوے نکال رہی ہوں کہ بے شک مولوی فتوے دیتے ہیں اپنی مرضی کے, میں کیوں کہوں کہ نہیں دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے, گوشت آیا رشتہ داروں کا ہے تو رشتہ داروں کو دیا جائے, انہی تک پہنچایا جائے. کیوں نہیں ہے, ہر خاندان میں غریب لوگ موجود ہیں, رب نے اتار چڑھاؤ رکھا ہے. جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے مہنگائی ہے, غربت ہے, اس میں کمی کرنے میں تو یہ بڑا, عید الاضحیٰ کا ایک بڑا اہم رول اس میں ہم اس رول پلے کر سکتے ہیں. اگر یہ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دے, اب تو مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک اس نے کی ہے, شاید اس کا جانور تم سے چھوٹا ہو, بالکل ایسے, تو بہت ساری تھنکنگ آ جاتی ہیں. عید الاضحیٰ, میں نے وہی کہا نا, عید الاضحیٰ کا فلسفہ کیا ہے, آقا بہجت کہتے ہیں یہ ایک میدان جنگ ہے جس میں مجاہد اترتا ہے بنا نتائج کی فکر کیے. یہ فکر مت کریں کہ آپ کی فریج بھرے گی یا نہیں بھرے گی, آپ کو وہ گوشت تقسیم کرنا ہے. یہی عید الاضحیٰ کا اصل مقصد ہے, جو ہم نہیں سمجھ رہے. اور وہ جو رات کو آپ نے باربیکیوز کرنے ہیں ضرور کریں,
ضرور کریں. آپ کا حصہ رب نے کہا ہے کہ ایک حصہ آپ کا ہے, جو آپ کا حصہ ہے اس میں سے کریں. کم کھا لیں آپ, لیکن اس عید کو ضائع مت ہونے دیں تو بہتر ہے. ہم نے تو اپنے پیٹ بھرنے, ہاں, جب تک ہمارے فریج نہیں بھریں گے, جب تک ہماری پیٹ, جب آنکھیں ہماری نہیں بھریں گی, میرینیشن تب تک نہیں ہوگی گوشت اتنا اچھی کوانٹٹی میں, تب تک تو وہ اصل چیز. مجھے اس سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اپنے گھر کی بات ہے, تو چونکہ بریک کی جانب بڑھنا, تو بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات جو بتا دیتی ہوں, جو کہ آج کل یقیناً ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں میرا فریج خراب ہو گیا, تو میں نے اپنے پڑوسیوں کو کہا کہ یہ 2-3 بوتلیں پانی کی رکھ لیں, کیونکہ میکینک بھی اس طرح سے نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایز سون ایز پاسبل فریج ٹھیک کر دیتا. اچھا, وہ 2-3 دن تو اس نے مجھے پانی دیا. اس کے بعد اس نے باتوں میں مجھے بڑا افسوس ہوا, اگر وہ پروگرام سن بھی رہی ہے تو بھائی یہ سچ ہے, اور مجھے دکھ ہوا اس چیز کا, تو میں وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی ہوں کہ مجھے بڑا اس چیز کا افسوس ہوا. کہتی ہے کہ اب 2-3 بوتل پانی کی آپ کے فریج میں کتنی جگہ لے گی. جو کہتی ہے عید آنے والی ہے تو آپ اپنا فریج جلدی ٹھیک کروا لیں. آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے گوشت رکھنا ہے. دیکھا کتنی تیاریاں کہ ابھی سے لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی, اپنے فریج خالی کرنا شروع کر دی ہے, کہ میں نے صاف ہونا شروع ہو جاتی کہ فریج میں جگہ بنا لیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ سٹور کرنا ہے اپنے لیے. یہ عید کا فلسفہ یقیناً نہیں ہے. آپ ایون اگر اپنے حصے سے بھی تقسیم کرتے ہیں نا, تو آپ کو وہی فائدہ اور ثواب ملے گا, نہ کہ آپ اپنے لیے چیزوں کو اکٹھا کریں. آخرت میں آپ نے جواب دینا ہے, اپنے گوشت ساتھ لے کر نہیں جانا, آپ نے اپنے معاملات, اپنے اعمال جو ہے وہ ساتھ لے کر جانے ہیں. مزید اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں ان ڈیٹیل, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا بہت خوبصورت, بہت اہم ہے. عید قرباں آ رہی ہے, عید الاضحیٰ آ رہی ہے, تو اس کی اہمیت کو سمجھنا یقیناً یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کہ جتنے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے, جتنے خوش دلی کے ساتھ ہم تیاریاں کر رہے ہیں, ہم جانور خرید رہے ہیں یا خرید چکے ہیں, تو اس کے ساتھ پیار محبت, تو اس کی کیئر ہم کر رہے ہیں. وہیں پہ جب اس جانور کو آپ قربان کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں, جو احکامات ہیں, ان پہ عمل کرنا, یا جو وہ تقاضے ہیں عید الاضحیٰ کے, وہ پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آیا کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں, یا پھر کہیں نہ کہیں ہم لاپرواہی کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, اور عید الاضحیٰ کی یہ جو خوشی ہے, جو احساس ہے, اس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. اسی پہ بات کریں. مہمان ساتھ ہیں خانم رضا بطول صاحب. مجھے بتائیے گا عید الاضحیٰ پہ اس کے جو لوازمات ہیں, جو اس کے جتنے بھی ہمیں اس کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس پہ ہم نے کافی بات کی, لیکن تھوڑا پرسنلی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, یعنی کہ ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اسلامک اسکالر اتنی اچھے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, آیا وہ خود اس عید کو کیسے مناتے ہیں. تو اگر میں بچپن کی بات کروں, یا بچپن سے اب تک کی بات کروں, کیونکہ تربیت میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں, تو عید الاضحیٰ آپ کیسے مناتی ہیں, یا آپ کے گھر میں کس طرح اس کو ترتیب دیا جاتا ہے؟ اچھا, بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا, کیونکہ جو انسان بول رہا ہے اس کا عمل کتنا ہے وہ بھی آیا وہ خود کیسے اس پہ عمل کرتا ہے. اور یقین مانے ایک ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے. میں ہمیشہ کنفیوز رہتی ہوں ان باتوں پہ کہ جو میرے اندر خود نہیں ہے میں وہ نہ بولوں. اکثر میں وہی بولتی ہوں ٹاپکس کی انسان تیاری نہ بھی کر سکے تو, کہ جو جس سچویشن میں ہم خود ہیں. بالکل. تو میں آج جب مجھے پتا تھا کہ عید الاضحیٰ پہ بات ہونی ہے, تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنے گھر کا ایکسپیرینس شیئر کروں, اور یہ بہت ضروری ہے. آپ جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے آپ کے پیرنٹس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کا جو موقع ہوتا ہے, جو ہمارے گھر میں سیلیبریٹ ہوتا ہے, شروع سے ہی میری جہاں تک میرے والد صاحب تھے, یہ جہاں تک میری والدہ تھیں, ایک رہا کہ جانور جو ہے نا وہ نماز فجر کے فوراً بعد ذبح ہو جانا چاہیے. اوکے. اور کیوں ہو جانا چاہیے؟ میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا اس گوشت کا منتظر میں نہیں ہوں, یا میرے گھر والے نہیں ہیں, اس گوشت کے منتظر وہ ہیں جو ابھی دروازوں پہ دستک دینے کے لیے آئیں گے. اور یقین مانے ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ تو جو مانگنے والے ہیں ان کے پاس تو بہت گوشت جمع ہو گیا, ان کو نہیں دینا. میرے والد صاحب مجھے یاد ہے عید والے دن باہر بیٹھے رہتے تھے کرسی پہ گوشت لے کے, جو فقیر آ رہا ہے اس کو دینا ہے. کیا بات, زبردست. سردیوں میں بھی عید آتی تھی, گرمیوں, جو جس موسم میں, میرے والد صاحب کھلا وہ گیٹ رہتا تھا, اور وہ 2-3 بوٹیاں جتنی ہوتی تھیں مانگنے والوں کو دینی ہیں. آپ نے ایک یہ جو چیز ہمارے اندر بھی ابھی بھی آئی ہے. اب میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں مقام, عظیم مقام دے. ان کے بعد میری والدہ اب اس چیز پہ, اور میرے بھائی. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب قربانی ہو جاتی ہے اسی جگہ پہ ڈسپوزیبل پیکس کے اندر ہم گوشت کو پیک کرتے ہیں, اور وہ گوشت یقین مانے مہوش جمعۃ المبارک ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کبھی وہ گوشت نظر نہیں آیا گھر میں.
وہ جو خواتین ہوتی ہیں نا بڑی ہاتھ آستینے چڑھا کے دھونا گوشت بیٹھی ہوتی ہیں, ہمیں وہ موقع کبھی نہیں ملا اپنے فریج بھرنے کے لیے. یقین مانے ہمیں وہ موقع کبھی نہیں ملا. ہمارے گھر ایک پرات آتی ہے چھوٹی والی جو اسٹیل کی ہوتی ہے, وہ آتا ہے تب بھی نہیں لوگوں کے پرات آتی ہے. اور یقین مانے اس میں بھی صرف یہ ہوتے ہیں کہ 2 پائے ہوتے ہیں جو میری والدہ کو بہت پسند ہے, وہ آتے ہیں. امی کو پائے کا ناشتہ بہت پسند ہے, تو وہ ہمارا عید الاضحیٰ پہ ضرور وہ ایک ہوتا ہے کہ وہ آئے گی. اچھا, میں قربانی کا جب ہوتا ہے تو میں اپنے والد صاحب سے اسپیشلی یہ سفارش کرتی, درخواست کرتی, مجھے برین مسالہ, وہ جو برین ہے نا, برین مجھے وہ لازمی چاہیے. ہاں, وہ بہت مزے کا ہوتا ہے, اتنا صحت مند بھی ہوتا ہے. اچھا, وہ جب چیز آتی ہے تو میں آپ کو ایک بچپن کا میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین کے لیے. مجھے ایکچولی مٹن اور بیف اتنا پسند نہیں ہے, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی. بچپن میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے نا میری والدہ عید الاضحیٰ پہ باربیکیو جب ہمارے گھر ہوتا تھا تو ہم چکن کا کرتے تھے, چکن باربیکیو. میری امی کو تھا کہ میری بیٹی نہیں کھائے گی, بچے لاڈلے ہوتے ہیں نا بچپن سے ہی, تو میں وہ کھاتی تھی. ایگزامز آ گئے میرے عید الاضحیٰ کے بعد, ایگزامز میں MCQs کا آپشن تھا, ٹھیک ہے, قربانی کس کی جاتی ہے. آپ نے مرغی لکھ دی کیا؟ وہ گائے بکرا اور مرغی تھی, میں نے مرغی پہ ٹک لگا دی. زبردست. وہ جب ٹک لگا, دیکھیں میں سچ بولا نا کیونکہ میں جو کھاتی تھی. اچھا, میری جو پرنسپل ہے انہوں نے میری والدہ کو بلایا اور کہا کہ آنٹی ماشاءاللہ سے انکل بھی اچھی جاب کرتے ہیں, پڑھے آپ بھی لکھے اچھے ہیں, مطلب اچھے ایئر فورس میں آپ لوگ ہیں, تو کیا طریقہ ہے کہ مطلب آپ بچے کو قربانی نہیں کرتے کہ بچوں کو اتنا نہیں. کہتے ہیں کیوں, ہم بہڑا کرتے ہیں, ایسا کیا. امی کہتی ہیں ہم بہڑا کرتے ہیں بیٹا تو تقسیم ہو جاتا ہے, یہ اور بات ہے, لیکن یہ کہ ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ردا کا MCQ مرغیوں والا تھا, مرغیاں قربان کرتے ہیں آپ. اس ٹائم وہاں پہ امی نے کہا کہ نہیں ایکچولی اسے مرغی پسند ہے, مرغی پسند. اس جگہ پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں وہ گوشت کبھی بھی ایز اے باربیکیو نہیں بنا. زبردست. میرے بھائی کی بھی اب یہی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں, آپ کے گھر کے مرد عید الاضحیٰ پہ بہت اہم کردار رکھتے ہیں. ٹرو. وہ کتنا خدا کے قریب ہیں, ان کو کتنی خدا کی رضا چاہیے, وہ خدا کے کتنا قریب ہونا چاہتے ہیں. اگر وہ آنیسٹلی طریقے سے رب کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھر کے گوشت گھر نہیں لائیں گے. ایگزیکٹلی. یہ چیز میں نے گھر والوں سے سیکھی ہے, ورنہ میں بھی ویسی ہی ہوتی کہ بھائی خالہ نے کیا تو ان کو گوشت نہیں دینا, مامی نے کیا تو ان کو گوشت نہیں دینا. میں نے گھر والوں سے سیکھا ہے. تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ ان تہواروں کو زندہ رکھیں, اور یہ گھر والوں کی بڑوں کی بہت بڑی ذمہ داری. یہ بچوں کی آج کل کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں, وہی سیکھ رہے ہیں. ایسے ہی. تو وہ آپ یہ مت کہیں کہ اب جو ہے وہ ہمسایوں والی بات کہ جی انہوں نے کچھ ایسا دیکھا ہے پیچھے. بالکل. ان کے بڑے فریجوں کو صاف کرتے ہوں گے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ, تو اب ایسا ہو رہا ہے. ورنہ تو ایسا ابھی ہمارے گھر تو کوئی فریج ویسی کی ویسی, جن کے گھروں میں پہلے سے ایک سیکوینس, ایک تربیت چل رہی ہے, یا اس عید کے فلسفے کو جنہوں نے سمجھا ہوا ہے, وہ آج بھی اس کو اڈاپٹ کیے ہوں گے. نسل در نسل یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اس چیز کو نکالنا بہت آسان ہے. میں اس کو نہیں کہوں گی کہ یہ ناممکن چیز ہے. آسان یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں بھائی, اگر ہم دیکھیں تو امپاسبل کا جو لفظ ہے نا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم پاسبل, تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ ہمارے جو ہے نا وہ اپنے یہ ہماری ڈرامے بازی ہوتی ہیں, یا اپنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے عید الاضحیٰ کے بعد کیا مارکیٹ میں گوشت ملنا بند ہو جائے گا؟ ہمیشہ ملتا ہے. عید والے دن بھی مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ کم لوگوں کے لیے پڑ جاتا ہے, سمیٹ کے تو وہ باربیکیو کے لیے لا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں ملیں گی, لیکن اللہ آپ کے لیے ایک امتحان رکھ رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں بہت بڑا سنت ابراہیمی ہے قربانی کرنا. انہوں نے اپنا بچہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, آپ اپنا جانور رب کی بارگاہ میں پیش کریں. کیا انہوں نے کہا تھا کہ قربانی ہو جائے گی تو مجھے میرے بچے کو بعد میں زندہ بھی دیکھنا ہے؟ ایسا نہیں تھا. انہوں نے اپنے پورے کا پورا فرزند رب کی بارگاہ میں دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے کا پورا جانور رب کی بارگاہ میں دینا ہے. یقینا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا اسماعیل جو ہے مجھے بعد میں زندہ نظر آئے. ایسا تو کوئی شرط نہیں حضرت ابراہیم نے رکھی کہ میں چھری تو میں چلا رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے, لیکن مجھے اس کے بعد اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا ہے. ایسی تو کوئی شرط نہیں تھی. تو پھر ہم یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ جو جانور رب کی بارگاہ میں دے دیا گیا وہ ہمارے گھر واپس لوٹ کے آئے؟ اللہ, یہ امید نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں, اگر آپ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ ان کی تمام تر باتوں پر بھی نظر ثانی کریں کہ انہوں نے کی نصیحتوں سے گزر کر. آپ دیکھیں جناب حاجرہ جب فرزند کی پیاس لگتی ہے اور وہ ایڑیاں رگڑتے ہیں, تو میں بھی جب عمرہ پہ گئی تو میں جب مشی کر رہی تھی صفا و مروہ کے درمیان, تو میں دیکھ رہی تھی کہ آج یہاں پہ ٹائلز ہیں, آج یہاں پہ ٹائلز لگی ہیں.
उस टाइम टाइल्स तो नहीं थी, उस टाइम तो पत्थर था। हाँ हाँ, पत्थरों पे चल के जनाब हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई और ये सब कुछ, तो वो कुर्बानियाँ हम इजीली कैसे भुला सकते हैं? तारीख को हमने भुला दिया है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि जब तक हमें असल याद नहीं रहेगी कि हमारा माजी क्या था, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत क्या थी, तब तक हम इन त्योहारों को उस हकीकी माना से नहीं मना सकते, ना समझ सकते। ठीक हो गया। आमना, आप भी ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए कि आया आप ईद किस तरह से ईद उल अज़हा मनाती थी और बल्कि मनाती हैं, और घर के जो मामलात हैं या घर में जो एक सिलसिला है ईद उल अज़हा के दिन वो क्या होता है, किस तरह से चलता है? महविश, हमारे यहाँ भी एक यही चीज़ है कि सुबह उठे आप, नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी हुई। कुर्बानी के बाद मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी ये नहीं देखा कि मतलब मेरे फादर आए हैं तो जो गोश्त आता है घर में वो इतना होता है कि शायद सिर्फ एक टाइम की उससे अगर कहीं हांडी बन रही है तो वो जैसे ही रेडी होगी तो यही होता है कि अगर कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो उसके बाद शायद हम उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहे होते, और उसके साथ ऑल्टरनेट मेरी मदर ने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ होता है। और वो बल्कि अगर जो हिस्सा आता है घर के लिए उसमें से भी जब वहाँ सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे ही घर के लिए जो हिस्सा आता है वो सामने रख दिया जाता है और उसके बाद कहते हैं वहाँ भिजवाना है, वहाँ भिजवाना है, ये सेपरेट करते चले जाते हैं। सो वो एक टाइम का ही होता है कि जो शायद मैंने नहीं देखा कि कभी भी हमारे एक घर टाइम में से ज़्यादा जो है ये उसको सिलसिला होता है कि वो तो एक गरीबों का हिस्सा अलग कर दिया, रिश्तेदारों का भी भेज दिया, लेकिन जो अपना अपना आया जो है होता है ना उसमें से भी उसमें सारा भी जो वालिदैन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो कहती जाता है। फलां के घर नहीं गया, वो फलां के घर जो नहीं काम गया, वाले उनको हैं हाँ, उनके तो घर वहाँ नहीं गया, भेजते हैं। तो ये अब्बू को कहती हैं कि आप जाके ना ये उनके घर में दें। तो हमारे घर जो एक टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए जो बच गया इनफ है, हम रोज खा रहे होते हैं, लेकिन जो काम वाले जो मुंतजर हैं, जो राह देख रहे होते हैं, आप उनके घर में और उसके बाद मैंने फर्दर अगर कभी देखा है कि गोश्त अगर आ रहा है तो वो यही है कि अगर कहीं से कोई आ रहा है तो वो बन किसी जाए, और के घर से, अदरवाइज जो अपनी कुर्बानी का हिस्सा होता है उसमें से कई कमोबेश, मेरा नहीं ख्याल कि एक टाइम से ज्यादा जो है वो चलता आ रहा है कि अगर किसी के घर में मटन हुआ हुआ, किसी ने बकरा किया हुआ है और आपने बीफ किया है, बड़ा जानवर किया है, तो वो उसके घर में वो बड़ा गोश्त भेज देंगे और ये उम्मीद लगाएंगे कि फलां से मटन आ जाएगा। तो ये लेन देन भी जो है ना, ये भी हमें देखने को मिल रहा होता है कि दोनों चीज़ों का मजा चखे ना हम साथ में, हम ये ईद और हमने इस तरह से मनानी है। अच्छा, तो क्या अब भी सिलसिला घर में वही बिल्कुल इस गोश्त को, ईद उल अज़हा को, इस कुर्बानी को हमने इसके फलसफे को समझ के उसी तरह से ईद बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये उसकी वजह ये होती है कि जब कोई चीज़ आपकी तरबियत में रासिख हो जाती है ना, तो फिर वो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो वो खुद ब खुद जो है आप उसमें इस तरह से आपके अंदर इनकलकेट इतनी स्ट्रेंथन वे में हो चुकी होती है कि फिर आप ये नहीं सोचते कि कैसे करना है, आपको वो रास्ता ही वो नज़र आता है, आपको तरीका ही वो नज़र आता है कि आपको लगता है कि हमें इसी तरीके से इसको मैनेज करना है। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि देखिए ऐसा क्यों है, हम पहले भी बात हुई, मैं इसको फिर यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी कि हम कुर्बानी इस्माइल को सिर्फ एक कुर्बानी समझ लेते हैं। वो कुर्बानी इस्माइल का यानी वो जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी थी, उसके पीछे वो जो पूरा उनका ग्रोन अप है सिंस चाइल्डहुड, वो बहुत मैटर करता है कि आप कितने से हैं। तो सैयदा हाजरा उनको लेके सफ़ा और मरवा के चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। सो वो जो कह सकते हैं आपके माँ और बाप की, मैं बड़ी अहम बात यहाँ करना चाहूँगी जो शायद हमने सोचना छोड़ दिया है, लेकिन अब तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि खून और दूध दोनों के असरात होते हैं और बड़े गहरे असरात होते हैं आपकी तरबियत में, ठीक है। माँ, इवन अगर आप देखिए कि बच्चे की पैदाइश से पहले माँ के जो अमाल हैं वो उसकी पर्सनालिटी को शेप कर, वो भी दुनिया में नहीं आया, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए, उसको एक राह देने के लिए, एक मंजिल देने के लिए वो उस वक्त भी काम करते हैं। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो मेरा ख्याल है इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। आप यहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पीछे किरदार सैयदा हाजरा, क्या बात, हम नहीं भूल सकते। आप करबला की बात करते हैं, आप किरदार सैयदा ज़ैनब की बात करते हैं, आप किरदार हुसैनी की बात करते हैं, आप किरदार सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ नहीं भूल सकते। बिल्कुल ऐसे। आप किरदार फ़ातिमा की बात करते हैं, आप किरदार सैयदा खदीजतुल कुबरा नहीं भूल सकते। तो ये वो तारीख है कि जिसको देखने की ज़रूरत है कि ये बड़ी अहम है। आप इसको देखते जो जाएं, पढ़ते जाएं। करेंगे, जो आप
اس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بچے کو منع کریں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، یا یہ ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے، تو وہ آپ کے کہنے سے کرے گا نہیں اور آپ کے کہنے سے رکے گا نہیں. آپ کو اس کو روکنے کے لیے بھی خود کرنا پڑے گا وہ کام، اور آپ کو اس سے وہ کام یا اس کی تربیت کا، اس کی شخصیت کے اس حصے کو بنانے کے لیے کہ اس کے اندر وہ پازیٹیو کسی بھی طرح کے انفلوئنسز آ جائیں، کسی طرح سے اس کی پازیٹیو پرسنالٹی شیپ ہو جائے. یو نیڈ ٹو شیپ یور اون پرسنالٹی. ایگزیکٹلی، پہلے خود اپنے آپ کو ویسا بنانا ہوگا تو ہی بچے سے آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں. اور آج کل یہ تربیت جو ہے یقیناً ہر گھر میں بڑوں کو، بزرگوں کو، والدین کی اس وقت یقیناً مجھے لگتا ہے ضرورت ہے، کیونکہ ہم بچے کو جو ہے وہ یہ بلیم گیم کا جو سلسلہ ہے، ہم بچے کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تو تربیت نہیں ہے، وہ تو بڑوں کا لحاظ نہیں کرتا، وہ تو اس میں تو کوئی احساس نہیں ہے. یہ احساس اگر بڑوں میں ہوگا تو یقیناً بچوں میں آ جائے گا. خانم رضا بطول صاحبہ، عید الاضحیٰ کی بات کریں تو آپ کا پسندیدہ عمل اس دن کیا ہوتا ہے؟ میرا تیار ہونا. تیار ہونا؟ ہاں، میں خواتین کا یہی ہوتا ہے. میں کہتی ہوں میں تیار ہو جاؤں. اور دوسرا عمل میرا یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز. زبردست. ہدیہ کرتی ہوں میں جناب حاجرہ کو، اور 2 رکعت نماز جناب اسماعیل علیہ السلام کو. یہ میرے لیے ایک فیوریٹ عمل ہے، بچپن سے والدہ کرتی تھیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لو پھر تیار. میں کہتی ہوں میں تیار ہو کے رب کی بارگاہ میں جاتی ہوں، صاف ستھرے پاک صاف ہو کے میرا بہت دل کرتا ہے سب کچھ آپ تیار ہوں اور پھر نماز پڑھیں. تو یہ عمل مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. سیکنڈلی کچھ لوگ کہتے ہیں اس دن کوئی نہ آئے، بس ہم ہی ہوں، اور رات کو پارٹیز پہ ہم جائیں. میری والدہ ناراض ہوتی ہیں کہ اگر اس دن ہمارے گھر کوئی نہ آئے. مطلب اس دن ایک وہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آیا کوئی کیوں نہیں آیا، مطلب بے چین رہتی ہے. اور یہ مہمان اللہ کی رحمت ہے. تو میری والدہ اس چیز میں بہت اہم کردار ہے ان کا، کہ وہ بس یہ چاہتی ہیں کہ گھر کوئی آئے اس دن، کسی نہ کسی کو زبردستی، حالانکہ سب مصروف ہوتے ہیں، یا میری سسٹر آ جائیں یا میرے ماموں لوگ آ جائیں، کچھ کوئی نہ آنا چاہیے، کچھ بننا چاہیے. مطلب وہ پتہ ہے. تو یہ جو خوبصورت چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور وہ دوسری خواہر کی خوبصورت بات، اس میں میں امام کا ایک فرمان بھی نوٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنے کردار سے دعوت تبلیغ دو. بے شک کردار بولتا ہے، بے شک. زبان جو تم بول رہے ہو وہ کوئی اثر نہیں رکھتی ہے. اور بچے کبھی بھی آپ کی زبان پہ نہیں عمل کرتے. وہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کا لہجہ، رویہ، جو آپ کے معاملات ہیں، وہ اسے کاپی کریں. آپ جس طرح سے والدہ ہیں، آپ بیٹی اسی کا عکس ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو تو باپ کا عکس ہوگا وہ. تو باپ کے عکس کو بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، ماں کے عکس کو بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے. لیکن اس پہ میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ ماں باپ بیچاروں کی غلطی ہے. ہم خود بھی، ہماری بھی تو شخصیت ہے نا ایک، یعنی عقل ہم میں بھی تو ہے نا، ہمارا بھی تو کوئی جواب ہے. اپنے لیے تھوڑا سا خود بھی سوچ سکتے ہیں. ہم خود بھی سوچ سکتے ہیں. اور میں خود یہ بھی نہیں کہہ سکتی میری ماں نے وہ کیا تو میں بھی یہ کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کی اپنی شخصیت بھی ہے، صحیح غلط کی پہچان. ہاں، وہ آپ کو پیرنٹس دیتے ہیں. اب میں نے بچے کو بتا دیا کہ یہ آگ ہے، یہ تمہیں جلائے گی. ایسے اب جب تک وہ بچہ قریب جا کے تجربہ نہیں کرے گا، ہاں، تب تک تو اس نے نہیں ہٹنا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا. بہت ضروری ہے. بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں عید الاضحیٰ کی اہمیت کے حوالے سے، اور کس طرح سے اس کے تقاضوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں. پریکٹس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس عید پہ یہ جو تمام تر معاملات جن پہ ہم بات کریں، کیسے پریکٹس میں لایا جا سکتا ہے ان کو، اس پہ مزید ہم جانتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا بہت وسیع، بہت اہم، بہت خوبصورت. بات کر رہے ہیں ہم عید الاضحیٰ کی اہمیت پہ، اور قرآن سنت کی روشنی میں اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ آیا عید الاضحیٰ کا فلسفہ جاننا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور جاننا کتنا ضروری ہے، اور جو عید الاضحیٰ کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنا کس قدر ضروری ہے، اور کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے پریکٹس میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ لائی جا سکتی ہیں. کیونکہ عید کا مقصد، عید الفطر کی بات کریں، عید الاضحیٰ کی بات کریں، صرف اس دن کو یہ دن آتا ہے، اس کو نماز ادا کر لی یا کچھ کھا پکا لیا، عید قربان ہے، قربانی کر دی اور بس اس کے بعد سو گیا، یہ عید کا مقصد نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے. مل جل کر اس دن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. آیا ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کیا تمام تر لوگ جو ہیں وہ اس دن کو منا رہے ہیں. خوشی کا موقع ہے نا، تو کیا تمام تر لوگ اس دن کو خوشی کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو سفید پوش طبقہ ہے یا کچھ غریب مسکین جو ہیں وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مایوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش ہم بھی نئے کپڑے پہن سکتے، کاش ہم بھی عید قربان ہے تو ہم بھی گوشت کھا سکتے.
گے تو یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تو اسی پہ ہم بات کریں. مہمانوں سے ہم ہر وہ چھوٹا بڑا پہلو جو اس وقت ہماری زندگی میں ہو رہا ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ اس تمام تر پہلوؤں کو کور کریں جو پریکٹیکلی ہماری زندگی میں ہمیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کتابی باتیں نہیں, یہ آج جتنی بھی ہم نے خانم ریدہ بطول صاحبہ ہم نے باتیں کی, یہ وہ باتیں ہیں جو روٹین میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. ہم دیکھیں پچھلے تمام تر جتنے بھی عیدیں گزری ہیں, ہم دیکھیں یہ سلسلہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن آیا مجھے لگتا ہے بس انف, ہمیں ہماری نا روح اس وقت بڑی بے چین ہے. وہ ہم جو کہتے ہیں نا یہ انزائٹی ڈپریشن کے ہم جو ماڈرن ہم نے نام دے دیے ہوئے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہیں. ہمارے معاملات جو ہے نا ان میں کوتاہی لاپرواہی آ گئی. ادھر نا ایک چیز بہت اہم ہے ان سارے معاملات میں, آپ نے کہا نا ڈپریشن انزائٹی یہ سب کچھ کیوں ہے؟ خوف خدا نہیں ہے, نہیں رہا, ناشکری ہو چکی ہے, ناشکری ہے, خوف خدا نہیں رہا. خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں نا. آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں تب بھی خوف نہیں ہے, آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں تب بھی نہیں, آپ کسی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں کر رہے, آپ لاپرواہ ہیں. حق تلفی کر رہے ہیں, خوف خدا نہیں ہے. خوف ہاں سب کچھ ہے. حق تلفی کیا, دوسروں کے حق مار رہے ہیں, غصب کر رہے ہیں, دوسروں کو اس کا حق دے نہیں رہے ہیں, اچھے سے ہم بات نہیں کر سکتے, تو ہم خوف خدا کیا رکھتے ہیں؟ عید کے نماز کے بعد وہ گلے ملنے کی بات کی نا, ہم تو سیدھے منہ وہ نہیں مل رہے. اچھا اب مل رہے ہیں تو تم ایک لہجے کے لیے اس کو خالصتاً مل لو. ملتے ہوئے بھی تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ یہ کیا, لیکن بس تو وہی محلے دکھاوے کے لیے ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے گلے ملنا ہے. نہیں دکھاوا, یہی تو بات ہے نا, خوف خدا نہیں ہے. جہاں پہ خوف خدا ہوتا ہے نا وہاں پہ تسلیم و رضا بھی ہوتی ہے. کیا بات, جھکنا بھی آتا ہے آپ کو, رب کی رضا میں راضی ہونا بھی آتا ہے آپ کو. اب یہیں پر میں نے ایک بات پڑھی تھی انسٹا پہ, بڑا ایک خوبصورت جملہ تھا, کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ وفادار ہوتا ہے. کیا بات. اب وفاداری ہر معاملے میں ہے. آپ نے کسی سے اچھا بول لیا, یہ اس کے حصے کی وفاداری آپ نے اس کو دی. آپ نے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیا, یہ اس کے حصے کی وفاداری ہے جو آپ نے اس کو دی. میں نے آپ سے اچھی گفتگو 2 لہجوں کے لیے کر لی, یہی چیز آپ کو یاد رہے گی, یہی چیز مجھے یاد رہے گی. تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ, تھوڑا سا پراؤڈ دکھائیں گے, وہ بندہ کبھی بھی آپ کی نظروں میں اچھا نہیں ہوتا, اور وہ آپ کو لانگ ٹرم یاد بھی نہیں رکھے گا. ہاں یاد کون سی چیزیں رہتی ہیں؟ اسمائل سے, ایک دوسرے سے بات کر لینا اچھے سے, پازیٹیوٹی کے ساتھ. اور انسان کی شخصیت میں یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف اور لیتا ہے. کشش بہت ہے اس میں, لیکن ہم نے کبھی پازیٹیوٹی نہیں دی. فیل کرتے ہیں آپ؟ ہاں بہت فیل کرتے ہیں. فیس ایکسپریشن آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں دور بیٹھے, انسان سب کچھ فیل کرتا ہے. رب نے جو اس کو عقل جیسی نعمت دی ہے نا, یہ جو محسوس کرنے کی حص ہے نا, یہ جو عقل و شعور ہے, یہ آپ کو بہت کچھ بتا دیتا ہے. اور ایک یہ جملہ, جاؤ تم جو مرضی سوچو, مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے فرق, یہ خدارا میں کہتی ہوں بہت تکلیف دیتا ہے. اس کو زندگیوں سے نکال دیں. اگر آپ کو کوئی کہے تو ذرا محسوس کریں کیسا ہوگا پھر. ہم نے کبھی بھی جو ایک سوسائٹل رسپانسبلٹی ہے ہم پہ, اجتماعیت کا کانسیپٹ جو اسلام کا سب سے خوبصورت کانسیپٹ ہے, اس کو لینے کی کوشش نہیں کی, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو جب اجتماعیت کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے آپ, کمیونٹی کی طرف, سوسائٹی کی طرف آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, سینس آف رسپانسبلٹی کیا ہے, حقوق و فرائض کی ادائیگی کے معاملات کیا ہیں, تو یہاں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی پرسنالٹی بھی انفلوئنس ہوتی ہے. آپ کے ارد گرد کا ماحول ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے نیگیٹو امپیکٹس بھی آتے ہیں. آپ کے تعلق, معاملات خراب ہوتے ہیں. اور سائنٹیفکلی میں ابھی ریسنٹلی 1-2 کچھ رپورٹس پڑھی تھی, تو اس میں بھی یہی تھا کہ اگر آپ اخلاق حسنہ, جو اسلام کا بڑا خوبصورت ایک سبق ہے, اگر ہم یاد کر لیں تو, لیکن ہم شاید اپنانا تو بڑی دور کی بات ہے, ابھی تو ہم یاد نہیں کر سکے. سو اخلاق حسنہ یا اچھے اخلاق جو ہے وہ اگر جس انسان کے اندر, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, جو ایتھیکلی یا مورلی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے, اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, کہ اس کے نفسیاتی معاملات کے اگر وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نہیں ہوگا, ایگزائٹی اس کے اندر کم ہوگی, ڈپریشن اس کے اندر کم ہوگا, کیونکہ اس کے اندر لیول آف سیٹسفیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, اور وہ لیول آف سیٹسفیکشن اس کو اتنا سکون اور طمانینت دے دیتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی, یہ کیوں ہے سب کچھ, یہ کیوں ہے, یہ ریزن کیا ہے نا, اس وائی کا جواب اگر ہمیں مل جائے نا خانم ریدہ بطول صاحبہ, یقین سے زندگی آسان ہو جائے. بہت ایزی ہے. حقوق اللہ رب معاف کر دے گا, تمہاری نمازیں, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے بھائی. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے, بندوں کے حقوق, بندوں کے, اور ہم کتنا بندوں کے حقوق ہے ہم جس کی بات کرتے ہیں. ہاں کیا ہے, آپ میرے پاس آ کے بیٹھی ہیں, میں آپ کے پاس آ کے بیٹھی ہوں,
ہم دونوں پہ ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. True. وہ جو ذمہ داری ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ جو 5 منٹ کا 10 منٹ کا جو میرے اور آپ کے درمیان تعلق ہے میں نے اس کو کس طرح سے گزارا, ایسے گناہ میں گزارا, اچھائی میں گزارا, کسی کو خوشی دے کے گزارا یا غم دے کے گزارا. میں نیو جنریشن کو بھی یہ کہنا چاہوں گی, آپ جب 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کالجز میں تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں, رب کو حاضر و ناظر جانیں. وہ ہمیشہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے, بے شک تمہارے پیرنٹس تمہیں نہیں دیکھ رہے, خدا دیکھ رہا ہے. جب خدا دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو ماں باپ کی عزتوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے, پھر باپ سے بڑھ کر بھی خدا کی عزت کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے اوپر میرے رب کی عزت کا جواب ہے. رب کی عزت ایک بہت بڑا جملہ ہے, کاش اس پہ کوئی آغا بہجت کہتے ہیں کوئی تصور کرے کہ رب کی عزت کیا ہے, رب کا احترام کیا ہے. ہم نے رب کو کبھی احترام نہیں دیا. پوری روح جو ہے نا وہ ایک دفعہ ایک تو کبھی تاری ہوگی, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رب کی عزت, رب کی عزت کیا ہے, کیا ہے وہ چیز کہ جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم رب کی رسپیکٹ کریں. کبھی ہم نے نہیں سوچا, ہم ہر ایک چیز کی بات کرتے ہیں, بچوں کی رسپیکٹ, ماں باپ کی رسپیکٹ, اساتذہ کی. رب کی عزت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کانسیپٹ موت یا اکاؤنٹیبلٹی, وہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے, اور بحیثیت مسلمان اگر آپ کے اندر وہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آ جائے تو آپ ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ کل مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے, مجھے آخرت میں جا کے مجھے حساب دینا. ہم 2 ایکسٹریمز پہ کھڑے ہیں, یا وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے میں رہتے ہوئے اپنے اوپر ایک یقین کامل جسے کہتے ہیں وہ اپنے اندر ڈیولپ نہیں کر پاتے. اور دوسری چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے ہو کے آئے ہیں. ماضی یاد رکھیں. ماضی آپ نے آج میں ہوسٹ ہوں یا آپ ہوسٹ ہیں یا کوئی بھی جس مقام, آج ہوسٹ ہے, کل کی ترقی تب ملے گی جب تم نیچے والی سیڑھی یاد رکھو گے کہ میں نے پہلے اس پہ قدم رکھا تھا, شروع کہاں سے کیا تھا, میرا سٹارٹ کیا تھا. اور جب ہم سٹارٹ بھولتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں, وہاں کے طبقوں کے لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ نے بنیاد یا اصل کی بات کی نا, یہ وہ ہے. ہاں, جناب سلمان کی مجھے وہ بڑی پیاری ایک بات لگتی ہے کہ جب وہ چونٹی کو دیکھ رہے تھے نا تو اپنے آس پاس کے دوستوں کو کیا کہتے یہ چونٹی جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ دیکھنے میں تمہیں طاقتور نہیں لگ رہی, اس کے اندر وہ طاقت ہے جو رب نے اس کو عطا کی ہے. بات ہے, یہ اگر تمہیں کاٹے تو ایک لحظے کے لیے تمہیں اذیت میں مبتلا کر سکتی ہے. تو آپ کے نیچے جو طبقہ ہے نا اس کو کم نہ سمجھیں, کمتر نہ سمجھیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بالکل, ہماری تھوڑی سی ترقی ہم تو بات بھی نہیں کرتے, ہمیں مغرور بنا دیتی ہے. ہاں, ہماری ڈگریاں, ہماری چیز, یہ تو جو ساتھ بیٹھا ہے یہ تو کچھ یہ تو کچھ نہیں. ہم اگر 4 لفظ انگلش کے ہم فر بولنا جانتے ہیں, ہم اردو یا پنجابی بولنے والے کو کچھ سمجھتے ہیں, ہم تو اس کو عزت ہی نہیں دیں گے. اچھا خانم ودا بطول صاحبہ, کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہیں, ہم نے کافی, بلکہ میں کہوں تو ہم نے اوور آل تمام تر ان پہلوؤں کا تذکرہ کیا جو ہمیں پریکٹیکل جنہیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا جس کا فقدان ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا ہے. آیا میں بات کرنا چاہوں گی کہ چیزیں ہمارے سامنے کہ ہم کہاں پہ غلط ہو رہے ہیں, کہاں سے بھٹک رہے ہیں, کن پہلوؤں پہ کام کرنا چاہیے, عید الاضحیٰ کا فلسفہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, سٹارٹ کہاں سے ہوا, اور کیا یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے. عید الاضحیٰ کی اگر ہم بات کریں, عید قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے, سب کچھ ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم لیک کر رہے ہیں پریکٹیکل ہونے میں. کیسے شروع کیا جائے پریکٹیکل, کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہو, گھر سے شروع کریں. آپ کو پریکٹیکل کس طرح سے ہونا ہے, اپنی ذات پہ کام کریں. آپ ایک دفعہ بستر پہ جاتے ہیں نا مہوش, تو رات کے کچھ لہجے خدا کے لیے دیں. کیا بات, آپ کو رب نے کس طرح سے سنوارنا ہے, کس ٹریک پہ لانا ہے, آپ کو کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات. جناب میثم تمار کی یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے مولا علی کے دور میں, تو کھجوریں بیچتے ہوئے مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے. کسی کو آئیڈیلائز کریں اپنی لائف میں. یہ اگر آپ نے پریکٹیکل ہونا ہے, رول ماڈل آپ کا ہونا چاہیے, نہ پریکٹیکل ہونے چاہیے. آج کے رول ماڈل نہیں, خدا را آج کے نہیں. ہاں, جناب میثم تمار ایکٹر نہیں ہونا چاہیے. جناب میثم تمار کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور میں کھجوریں بیچتے ہوئے مولا علی کے فضائل پڑھ رہا تھا, مطلب ان کی تعریف کر رہا تھا. تو لوگ مجھ سے کھجوریں نہیں لیتے تھے. تو ایک دن مولا علی میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ میثم تم جانتے ہو کہ میرے نام پہ تم سے کوئی کھجوریں نہیں لے گا, اس کے باوجود تم میرے فضائل کیوں پڑھتے ہو. کیا خوبصورت جملہ جناب میثم تمار نے کہا. کاش ہماری محبتیں بھی محمد مصطفیٰ سے ایسی ہو جائیں, کاش ہماری چاہتیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو جائیں. کہا کہ یا علی مجھے اتنا بتائیں, رب کی رضا میں کس کی رضا ہے. کہا ہم آل محمد کی رضا ہے.
ہم اہل بیت کی رضا ہے. کہا تو مجھے اتنا بتائیں یہ جو ابھی کی کھجوریں نہیں بک رہی نا, آپ کو کیا پتا آپ کے فضائل سے میں رب سے کتنے معاملات طے کر لیتا ہوں, مطلب میری کتنی معاملات حل ہو جاتے ہیں. میں آج دنیاوی مفاد دیکھ کے آل محمد کا گھرانہ چھوڑ دوں تو مجھے رات کو سکون کی نیند نہ آئے. اور میں حیران ہوتی ہوں مہوش جو رات کو خدا کو یاد کیے بنا بستر پہ آرام سے سو جاتے کیسے. اور یقین مانے ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب آپ بے چین ہو جاتے ہیں مہوش. میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہی ہوں. میں جب تک رات کو قرآن نہ کھولوں, صرف آئی پیڈ پہ بھی, ضروری نہیں کہ قرآن کھول کے بیٹھ, مجھے نیند نہیں آتی ہے. اور رات کو کبھی کبھی میرے گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ یہ آدھی رات کو اٹھ کے قرآن کیوں کھول کے بیٹھی ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے, خود کو ان ہستیوں سے جوڑیں. آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی آئیڈیل شخصیات ہوں گی ایسے, اور آپ اپنی زندگی میں وہ بدلاؤ, وہ تبدیلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں آئیڈیل شخصیت کی وجہ سے. آپ کی زندگی میں سب سے بڑی آئیڈیل شخصیت ایک خاتون کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ, بے شک, جناب سیدہ ہاجرہ ہیں, جناب خدیجۃ الکبریٰ. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو آپ کو صبر. اچھا وی آر بلیسڈ, ہمارے پاس یہ اتنی تمام تر اتنی معزز شخصیات ہیں. ایسا ہی ہے, ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہماری پوری زندگی بدل جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. اچھا ناظرین یہاں پہ یہ کہیں گے ہم ان کو کیوں آئیڈیلائز کریں, یہ تو مطلب ماشاء اللہ کی منتخب شدہ. نہ کریں. آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آج کے دور میں بھی موجود ہیں. علامہ تقی بہجت موجود ہے, وہ ہستی کہ جن کو آج کے دور میں لوگوں کے اصل فیسز نظر آتے تھے. آپ ان کے بارے میں عرفان کے سب سے پایہ ترین عالم دین, جن جو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ان کو لوگوں کے اصل چہرے نظر آتے تھے. 40 دن تک جو تنہائی میں بیٹھ کے رب کی عبادت کرتے تھے. آئیڈیلائز کرنے کے لیے ضروری نہیں ان ہستیوں کو ہی کیا جائے, ایک ایسی شخصیت جو آپ کو رب سے جوڑ دے, بالکل, جو آپ کو تسلیم و رضا کے مرحلے پہ لے جائے, جو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بار بار دے. بالکل, وہ شخصیت آئیڈیلائز کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی, یقیناً کوئی بھی ہو سکتا ہے. آمنہ مغل صاحبہ آپ کیا کہیں گے آج کے پورا جو ہم نے پوری ڈسکشن کی, پورے شو میں عید الاضحیٰ کی ہم نے بات کی, اہمیت کی بات کی, فلسفے کو جاننے کی بات کی, آیا اینڈ پہ ایک ایڈوائس کے طور پہ نصیحت آپ کیا کرنا چاہیں گی, کیونکہ عید قربان نزدیک ہے, قریب ہے, کچھ ہی دن ہے, تو اس سے پہلے کوئی ایڈوائس, کوئی نصیحت آپ ناظرین کو کرنا چاہیں؟ میں ابھی تک ہماری جتنی ڈسکشن ہے اس سب کا کرک سمجھتے ہوئے کہ ہمیں نو ڈاؤٹ ایٹ آل جو بات ابھی انہوں نے کی وہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں ہوگی, آپ کا تعلق کسی کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا, آپ کی پرسنالٹی کے اندر بھی ٹرانسفارمیشن نہیں آ سکتی, آپ سوسائٹی کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتے. سو آپ کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ جو عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, وہ اللہ کی اطاعت سمجھتے ہوئے کریں. اس کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا نصب العین یہ ہے کہ اس سے خدا خوش ہوگا, بس یہ ایک سب سے اہم بات ہے کہ وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا اللہ کی رضا پہ آپ سر تسلیم خم کر لیں, آپ کے تمام معاملات وہ خود سنبھال لیتا ہے. ایون میں آپ کو یہ بتاؤں, لوگ یہ کہتے ہیں نا آج کے دور میں کہ شاید وقت نہیں ہے, آپ کے وقت میں بھی برکت پڑ جاتی ہے اگر آپ کے تک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو. آپ کا جو کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہو رہی, وقت میں برکت نہیں ہو رہی, سکون نہیں مل رہا, بالکل ایسا ہی, اور وہ تعلق کب مضبوط ہوگا, تعلق آپ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں, کہ وہ آپ کا تعلق مضبوط تب ہوگا کہ ہمارا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ تعلق کی استواریت جو ہے, وہ تعلق کی مضبوطی جو ہے, وہ آپ کو خود بخود اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی کے احکامات پہ سر جھکا کے ایکسیپٹنس کا, کیونکہ آپ کے اندر پھر جو ایک لیول آف سیٹسفیکشن ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. خانم رضا بتول صاحبہ پیغام کیا دیں گی ناظرین کو آپ؟ ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی آج کے دن کہ ایک ہی پیغام اور خوبصورت سا پیغام, ہاں, خوف خدا خوف خدا دل میں پیدا کر لیں. معاملات اتنے آسان ہوتے چلے جائیں گے, روڈ پہ جاتے ہوئے بھی کسی پہ غصہ نہیں ہوگا کیونکہ خوف خدا ہے, بھائی خدا دیکھ رہا ہے مجھے, اور خدا کو حاضر و ناظر جانیں کیا بات کہ رب آپ کو دیکھ. یقیناً بہت شکریہ خانم رضا بتول صاحبہ, آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں اتنی آزادانہ انداز میں رائے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ناظرین کے لیے بس اپنی اصلاح کے لیے ہم یہ تمام تر موضوعات کا انتخاب کریں. ونس اگین بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. یقیناً ناظرین آج کا ٹاپک بہت اہم تھا, زندگی سے ریلیٹ کرتا تھا, ایون آگے تو عید آنے والی ہے تو یہ تو بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہم اس پہ گفتگو کریں, لیکن دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے گفتگو کی یہ صرف باتوں کی حد تک نہ رہے, اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.